बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। ख़वातीन व ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं तो कहती ही थी, एक वक्त से कहती आ रही हूँ, कल मेरी मुलाकात एक बड़ी हंसते मुस्कुराते हुई खातून से हुई एंड शी वॉज़ अ वेरी लाइवली पर्सन। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनको आप ना भी जानते हों लेकिन उनका ऑरा ऐसा होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि वो अपने ऑरा की वजह से आप उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। तो शी वॉज़ वन ऑफ दोज एंड आई मेट हर इन माई जिम एंड मैंने उनसे ये पूछा कि क्या ऐसी बात है कि आपका चेहरा जो है इतना पॉजिटिव लगता है एंड एक पॉजिटिविटी और हंसते मुस्कुराता हुआ। तो एक बड़ी मज़े की जो बात उन्होंने कही और जिस पे अगर आप बैठ के सोचना शुरू करें और उस पर अमल करें तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में भी इनफरादी सतह पर बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। वो कहती हैं कि मैं ख़ुद से मुलाकात करती हूँ, कहती मैं ख़ुद के लिए वक्त निकालती हूँ। 24 घंटों में से कहती कि अगर आप 10 मिनट 15 मिनट ख़ुद से मुलाकात कर लें, जिसमें कहती कि आप अपनी पसंद का म्यूज़िक सुन लें, आप तैयार हो जाएं, सजें संवरें। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा टेंशनें तो ज़िंदगी में हर किसी की इनफरादी सतह पे होती ही हैं, लेकिन अगर टेंशनों से आप अपने आप को बालातर कर लें और अपने लिए अगर वक्त निकाल लें तो वो जो वक्त होता है ना 10 मिनट या 15 मिनट या इससे ज़्यादा ही सही या इवन कम भी सही, वो इतना क्वालिटी टाइम होता है कि उससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बड़े पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं। तो खुदारा ज़रूर और एंड आई फेल्ट वेरी इंस्पायर्ड कि अपने लिए आप ज़रूर वो वक्त ज़रूर निकालें, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप कुकिंग कर लें, म्यूज़िक सुन लें, अपने पे सजें संवरें, तैयार होएं, ड्राइविंग पे चले जाएं, लॉन्ग ड्राइव पे, रेस्टोरेंट्स पे जाएं आउटिंग के लिए फैमिली के साथ, बट डू स्पेंड टाइम फॉर योर सेल्फ एज़ वेल। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, क्या होने वाला है नाजिश? अच्छा, आज मैं चूल्हे के बगैर कुकिंग करूंगी क्योंकि आज मैं बेक करूंगी। अच्छा, मुझे डरा दिया, मैंने कहा चूल्हे के बगैर कौन सी। अच्छा जी बताएं। अच्छा, आज मैं बनाऊंगी बेक विंग्स। ओके, एक्सीलेंट। उसके साथ बेक पोटैटो वेज बनाऊंगी। बिल्कुल सही, दैट इज़ अमेजिंग। और कितना टाइम लगता है इन चीज़ों को बनने में? आधे से पौना घंटा लगेगा बेकिंग में। और उसके बाद आप पहले चिकन को मैरिनेट करके रख लें ओवरनाइट के लिए। ठीक है। और उसके बाद पोटैटो को भी सेम मैरिनेशन लगा के दोनों को इकट्ठा सेपरेट करके आप ओवन में लगा दें। ठीक है, बिल्कुल से आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन। ख़वातीन व-ज़ात, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेंटल हेल्थ में ख़ुद से मुलाकात यानी पॉजिटिव सोच अगर आप रखें ज़िंदगी में तो ज़िंदगी जो है ये बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिवली गुजर सकती है। आज आपकी मुलाकात पहले सेगमेंट में हम इन दो इनफरादी सतह पे ऐसी शख्सियात से कराने वाले हैं जो मेंटल हेल्थ को बताएंगे कि हम अपने माशरे में मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं इनफरादी सतह पे। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर तैयब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, जो एस्थेटिक फिजिशियन हैं और फर्स्ट एस्थेटिक रिसर्चर हैं, और इन्होंने मेंटल हेल्थ के हवाले से बेशुमार रिसर्च की है। सो आज हमने इनको खास तौर पे दावत दी है। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड अ कंसल्टेंट एज वेल। ये लाहौर और गुजरांवाला के एक बड़े इदारे के साथ मुंसलिक हैं। हमारे साथ मौजूद है सबा असद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। सबा जी थोड़ा ऊंचा आपको बोलना पड़ेगा। ओके जी। गुजरांवाला शहर जी वैसे ही बहुत हमारे दिल के करीब है। मेरा ताल्लुक जेहलम से है, तो हम हमेशा जब भी गुजरते हैं, अच्छा मैं गुजरांवाला बाईपास से नहीं गुजरती, मुझे शौक है गुजरांवाला शहर से गुजर के जाने का। वो जो रौनक है ना गुजरांवाला शहर की, वो माशाल्लाह माशाल्लाह जो है अल्लाह हमेशा कायम रखे। आमीन सो आमीन। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, सामने मौजूद है, इनसे मुलाकात हमारी कुछ अरसे बाद हो रही है या कितने दिन बाद हो रही है ये मैं कुछ नहीं कह सकती। और पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो इनके गानों से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, और अल्लाह ताला ने जुनैद को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट चैनल्स पे आप इनको देखते हैं, कॉन्सर्ट्स पे भी परफॉर्म करते हुए देखते हैं। लेट्स वेलकम जुनैद असगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। सो बिस्मिल्लाह। आपका बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक आज आपको और अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे। Really? नो यार, कोई रिपीट नहीं होगा। ये वेरी गुड, थैंक यू सो मच। रिपीट हो भी जाए तो सिंगर्स की तो ये क्वालिटी होती है एग्जैक्टली है ना, कि वो तो जो फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं। बट थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नाउ डॉक्टर साहब, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम यू एंड देन आई मूव ऑन टू मैडम, मेंटल हेल्थ।
جی آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا. مینٹل ہیلتھ بیسیکلی سائیکولوجیکل ایموشنل اسٹیٹ کا نام ہے. جیسے ہماری فزیکل ہیلتھ ہے, جیسے ہمارے مسلز ہیں, ہماری باڈی ہے, جس طرح ہم اس کی کیئر رکھتے ہیں, اسی طرح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مائنڈ کی, اپنے برین کی, اپنی مینٹل ہیلتھ اسٹیٹس کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کریں. مینٹل ہیلتھ سے مراد ہماری ڈیلی لائف کی وہ ایکٹیویٹیز ہیں, ہماری وہ رسپانسبلٹیز ہیں جس کو ہم اپنے رائٹ پاتھ سے ڈیل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہر پرسن کی ڈفرینٹ جےڈیز ہیں. پیرنٹس کی ڈفرینٹ جےڈیز ہیں, اسٹوڈنٹس کی ڈفرینٹ جےڈیز ہیں, اور سوسائٹی کے اندر ہر پرسن کی ڈفرینٹ جےڈیز ہیں. ہر پرسن کسی پریشر کا شکار ہے. جیسے اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ کے اوپر امپوز کیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے مارکس, اتنے سی جی پی جو ہے آپ نے گین کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پیرنٹس کی طرف سے امپوز کیا جاتا ہے کرائٹیریا اور ایک لمیٹیشن بیریئر. اسی طرح اگر ہم کسی امپلائی کی بات کریں تو امپلائیز کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے, جس میں بہت سارے جو ہمارے امپلائیز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو جاب ہے وہ سیکیور ہے کہ نہیں ہے, ہمارا جو بیہیویئر ہے کیا ہمارے باس کے لیے, ہماری فوکل اتھارٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل ہے فیوچر میں یا نہیں ہوگا, کیا ہمیں کسی کے ساتھ ریپلیس تو نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ہمارے سوشل ریلیشن شپس کے اندر بھی جیسے فیمیلز ہیں, میلز ہیں, کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں, کچھ مائنڈ سیٹس ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک پریشر اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. میڈم میں آپ سے یہ بات کرتے ہوئے ایک تو مجھے ضرور یہ بتائیے گا کہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز, دیٹس اے ویری لیمن کویسچن, جینیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کے آباء و اجداد میں کسی کو ڈپریشن ہے یا کوئی مینٹل کوئی ٹراما تو نہیں لیکن مینٹل پرابلمز ہوئی ہوں تو وہ آپ میں جینیٹکلی ٹرانسفر ہو جائیں؟ دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ہوتی کیا ہے. اب جو آپ کا کویسچن اگر ہم اس کو یہاں پہ لنک کریں تو ہماری ایک براٹ اپ اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت سے بیہیویئرس کو ہم لوگ نارمل سمجھ لیتے ہیں. جیسا کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی آج کل بہت ایکسپلور کری ہوں گی کہ بچوں کو کہا جاتا ہے ہمارے زمانے میں تو ہمارے پیرنٹس ہمیں مارتے تھے, ہمارے زمانے میں, تو وہ ہم ایک ٹراما جینیٹیکلی اس طرح بھی ٹرانسفر کرتے ہیں. تو یہ اویئرنیس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سے بیہیویئرز ایسے ہیں جن کو ہم سمجھیں کہ یس اف دے آر افیکٹنگ دین دے آر افیکٹنگ اوور مینٹل ہیلتھ. تو ورنہ ہم ان کو نارمل سمجھیں گے تو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح اس کو جھیلتے رہیں گے, اور پھر یہ اسی طرح سے سوشلی آپ کا ٹراما آپ کی اولاد میں ان کا آگے ان کا آگے, جیسے ساسیں کہتی ہیں کہ جی ہمارے بچے بھی ہوئے تھے, آپ کون سا انوکھا کام کر رہی ہیں. تو یہ جینیٹیکلی اس طرح سے بھی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. اور ویسے کروموسوم کے لیے اگر آپ پوچھیں تو یس دے آر, اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے, لیکن اسٹل ابھی نیچر اور نرچر کی ڈیبیٹ ابھی قائم ہے. بالکل صحیح. میں آپ دونوں سے یہ سوال کرتے ہوئے, چونکہ ٹاپک ایسا ہے لیکن ہم اس سیگمنٹ کے اندر اور نشست میں کوشش کریں گے آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, اسٹارٹنگ فرام بچوں سے اگر ہم اسٹارٹ کریں. جی بیسیکلی اس کے کچھ لیولز ہیں. ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا کہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کس لیول پہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں بیسک جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ اسٹریس ہے, اس میں انزائٹی ہے, اس میں ہمارے پاس ڈپریشن ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم کسی اسٹریس کو, انزائٹی کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی اسپیسیفک چیز کو لے کے ایک مائنڈ سیٹ بنا لینا کہ میں اس کو کیسے چیز کروں گا, کیسے اس کو چیلنج کروں گا. لیٹس سپوز اگر میرے ایگزامز ہیں اور میری پریپریشن بھی بہت اچھی ہے, لیکن پھر بھی اس چیز کو میں نیگیٹو وے میں بار بار اوور تھنکنگ کر کے ایک فیئر جو ہے اپنی باڈی کے اندر ایگزیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور بایولوجیکلی اس کی وجہ سے میری باڈی کے اندر ڈفرینٹ جو نیگیٹو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میرے جو موڈز ہیں, جو بھی میرا بیہیویئر ہے وہ سارا کا سارا میرے بایولوجیکل میسنجرز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوگا. بالکل ٹھیک. جو بچہ اپنے سوشل لائف سے کٹ آف ہو جائے اور اپنا بیہیویئر, اپنی سیلف کیئر, سیلف کانفیڈنس اس کا ڈراپ ہو جائے, سیلف اسٹیم اس کی ڈراپ ہو جائے, اور اس طرح کا لیک آف انٹرسٹ جب آپ کو نظر آنے لگ جائے کسی بچے کے اندر, تو دس از دا انڈیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پریشانی چل رہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اگر کسی بچے میں یہ تمام باتیں ہیں اور اس میں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کس طریقے سے ماں باپ ڈیل کر سکتے ہیں؟ اچھا, پہلے تو میں اس کو تھوڑا سا پریسائز کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ کے پروگرام کی توسط سے لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ جانی چاہیے کہ ہم اس کو 3 لیولز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ایموشنل ہیلتھ کیسی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کیسی ہے. چونکہ لائیو شو ہے کوئی مسئلہ نہیں, یہ مائک پکڑ کے بات کیجیے. جی میں یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ ہم اس کو پریسائزلی ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ زیادہ آسان ہو جائے. آپ نے اگر اپنی کسی کی مینٹل ہیلتھ کو چیک کرنا ہے تو آپ اس کی 3 لیولز پر اس کو چیک کریں گے. سب سے پہلے کہ اس کی ایموشنل ہیلتھ کیسی ہے, یعنی کہ وہ اسٹریس مینیجر کتنا اچھا ہے.
کیونکہ ڈفرینٹ لائف میں پرابلمز آتی ہیں, آپ اس کو مینیج کس طرح سے کرتی ہیں, یہ چیز بتائے گی کہ آپ کی ایموشنل ہیلتھ کیسی ہے. نمبر 2 پر آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کیسی ہے, یعنی کہ آپ کتنے ڈیسیجن میکر کتنے اچھے ہیں, تو یہ آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے بارے میں بتائے گا. اور تیسرا, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس کی سوشل ہیلتھ کتنی اچھی ہے. تو جب یہ 3 ایریاز اگر اس کے انٹیکٹلی پرفارم کر رہے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. اب اگر آپ انہی 3 پوائنٹس کو لے کے چلیں تو انہی 3 ایریاز پہ جب آپ کام کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ اس کی باؤنڈریز ڈیولپ کریں, اس کی اسٹریس مینجمنٹ اچھی کر دیں, اس کے نروس کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ اس کے اوپر جتنے بھی برن آؤٹس اور سچویشنز آ رہی ہیں ان کو وہ ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا شروع کر دے, تو وہاں پر جا کر, یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کالجز یونیورسٹیز میں آج کل ہم بہت کیسز سوسائڈ کے دیکھ رہے ہیں, برن آؤٹس کے دیکھ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں وہ ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کسی بھی قسم کی سٹریس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. بالکل صحیح. جنید, میں نے یہ دیکھا ہے ذاتی طور پہ کہ جو بچے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں, ایون ہم اپنے بچپن میں بھی میں بات کروں تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اسپورٹس میں جو زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ دے آر مور ہیپی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. جو فزیکل آپ کا جو ایک روٹین ہوتی ہے جسٹ لائک اسٹڈیز اینڈ ایوری تھنگ ایلس, تو وہ بہت ضروری ہوتی ہے لائف میں, کیونکہ ایسے اکثر دیکھنے میں آیا کہ جو بچے فزیکلی لائک گیمز میں اسپورٹس میں ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ریئل لائف میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو ثابت ہوتے ہیں. اگریڈ. اور میرا خود بھی ایسے ہی تھا, کرکٹ کھیلنا اور سائیکلنگ میں نے بہت کی ہے, سائیکل پہ باہر جانا, بیچلرس تک میں سائیکل چلاتا رہا. سو ویسی فزیکل ایکٹیویٹیز, اور جو بچہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ جو اس میں انوالو ہوتا ہے اس کے ڈپریشن میں جانے کے اور اس کے اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمیں چوٹ ووٹ لگتی تھی, خون ہڈی بھی ٹوٹ جاتی تھی تو مجال ہے, ہم کہتے تھے کیا فرق پڑتا ہے جب تک کہ ایک آدھا دانت نہ ٹوٹے. انہیں لائٹر نوٹ, جی میں بات کر رہی ہوں, تب تک مزہ ہی نہیں آتا کہ آپ ایک اسپورٹس پرسن ہو کے. ایگزیکٹلی. مجھے خود یاد ہے 40-45 کی گرمی ہوتی تھی تو ہم کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے کالج کے بعد, تو وہ ڈیفینیٹلی اٹ میکس اے ڈفرینس. بالکل صحیح. سر آپ سے بھی ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہوئے کہ بچوں میں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز نہ آئیں, اس کی پریونشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بیسکلی جو پیرنٹنگ سٹائل ہے اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے یہاں پہ. کچھ جو اتھارٹیرین سٹائل ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے کافی نیگیٹو ثابت ہوتا ہے. جو پیرنٹس بہت زیادہ بیریئرز وغیرہ لگا دیتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز پہ, لمیٹیشنز لگا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, تو بچہ جو ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے نیگیٹو میں. یہاں پہ بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو ڈیلی ان کی روٹین ہے اٹھنے کی, سونے کی, اس پہ تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنا ہوگا کہ بچے آج کل کیا کر رہے ہیں, پوری رات موبائل فونز وغیرہ یوز کر رہے ہیں, اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. سرکیڈین سائیکل کو اگر میں بایولوجیکلی لنک کروں تو رات ہمارے لیے سونے کے لیے ہے. اگر ہم دن کو سوئیں گے, رات کو جاگیں گے, سلیپنگ آورس تو ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے, لیکن ہمارا سرکیڈین سائیکل امبیلنس ہو جائے گا. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کے تھوڑا سا ان کے ساتھ کولیبریشن کرنے کی کوشش کریں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, اور ان کا اسکرین ٹائم جو ہے منیمائز کرنے کی کوشش کریں. رات کو ایک اسپیسیفک ٹائم کریٹ کر لیں کہ اس ٹائم انہوں نے سونا ہے اور صبح اٹھنا ہے. ڈائٹ وغیرہ پہ فوکس کریں اور بچوں کی جو پرابلمز ہیں ان کو سننے کی کوشش کریں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایڈکشن کسی چیز کی بھی چھڑوانا آسان نہیں ہوتی ہے. جو بچے ایڈکٹیڈ ہیں الیکٹرانک گیجٹس, یوٹیوب شارٹس نے تو تباہ کر کے رکھ دی ہے. میں سمجھتی ہوں, میں حیران ہوں, میں کیا بولوں اس کے بارے میں, لیکن بٹ اسٹل آئی مین ہم اپنے بھی بچوں کو دیکھتے ہیں تو یوٹیوب شارٹس تو ویسے ہی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. میرا نہیں خیال 10-15 منٹ سے زیادہ دیکھنا چاہیے. ایون میڈم 10 منٹ بھی دیکھیں تو سر چکر کھانا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس ایڈکشن کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, ختم تو فوراً نہیں کیا جا سکے گا آبویسلی. دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بالکل ایک بات کی ہے کہ پیرنٹنگ کا بہت رول ہے. ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ایکنالج تو کریں گے کہ جی یوٹیوب پرابلم کر رہا ہے, ٹک ٹاک پرابلم کر رہا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم پریکٹیکلی اسٹیپس کیا لے رہے ہیں. اگریڈ. ہم صرف برا کہنے سے یا ایسے اسٹیٹس لگا دینے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں اس کے لیے بہت پریکٹیکل امپلیمنٹیشنس کرنی پڑیں گی, جس میں کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ. کیونکہ یہ جو گیجٹس ہیں بیسیکلی یہ ہیومن ریپلیسمنٹس ہیں. جیسے کہ گھڑی ختم ہوئی تو ٹائم موبائل میں چلا گیا, کیمرہ ختم ہوا موبائل میں چلا گیا, تو یہ ریپلیسمنٹس ہیں. تو ہمیں یہ آئیڈیاز, پہلے مائیں کریٹیو ہوتی تھیں, بچے باہر کھیلتے تھے, ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, گیمز ہوتی تھیں, ان کو اسپورٹس. اب کیا ہے کہ ان کو بالکل ریسٹرکٹ کر دیا گیا کیونکہ ماحول بھی کچھ اس قسم کا بن چکا ہوا ہے, اور ہمارے پاس اتنی کریٹیوٹی اب نہیں رہی, کیونکہ مدرس بھی تو بیسیکلی وہی جینزیز اور وہ ساری چل رہی ہیں, تو وہ کہاں سے کریٹیوٹی لے کر آئیں گے جن کے اپنے مائنڈ سیٹس ابھی اس طرح سے تھوڑے پلیوٹ ہو چکے ہیں ڈیو ٹو دس آل, کیونکہ وی آر دا پارٹ آف. بالکل صحیح ہے. ہم بہت حد تک اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے, ہمیں اس چیز کو کریٹو بنانا ہوگا.
ہمارے پاس اتنا انف ڈیٹا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو اگر موبائل اس سے چھینیں تو ہم اس کو سزا کے طور پہ نہ چھینیں، بلکہ ہم اس کو ریپلیسمنٹ میں ایسا کچھ دیں کہ جس کے بعد اس کو وہ چھوڑنے کا ریگریٹ نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ نے اس سے موبائل چھین لیا تو پھر آپ کے پاس کوئی اسپورٹس ہونی چاہیے، کوئی انٹرٹیننگ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جس سے اس کے برین کو وہ انرجی ملے جو وہ موبائل یوز کر کے. بالکل صحیح جنید، جیسے بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، بیس بال ہے، نیٹ بال ہے، لڑکوں کے لیے کرکٹ بھی ہے، فٹ بال ہے، سوئمنگ ہے. یہ دیکھیں 7-8 تو میں نے بتا دیے، اور یہ بڑے با آسانی بچے کھیل سکتے ہیں. ٹینس ہے، اتنے سپورٹس ایسے ہیں جن میں بچے انوالو ہو سکتے ہیں. بیسکلی اسپورٹس تو ہر طرح کی اویلیبل ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. آئی گیس یہ جو پورا پروسیس ہے شروع ہوتا ہے آپ کے اسکول لیول سے. اسکولز جو ہیں بچے کو سیوک سینس، اسپورٹس ایکٹیویٹیز، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، ہیلدی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز. آئی گیس دس از دا جاب آف دا دیٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کہ جہاں پہ وہ بچہ پڑھ رہا ہے. پیرنٹس کا بھی یہ رول بے شک ہوتا ہے کہ آپ بچے کی نگرانی کریں کہ ویدر ہی اور شی از کہ کیا ضرورت سے زیادہ موبائل تو نہیں یوز کر رہا یا ضرورت سے زیادہ کسی چیز کی ایڈکشن تو نہیں ہے. اور اس سے ڈیفینیٹلی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. اور کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں آگے؟ ابھی تو نہیں، ابھی تو بچوں کے ایگزامز ہونے، ایگزامز کے بعد پھر عید ہے انشاءاللہ، اس کے بعد چھٹیاں بھی ہوں گی بچوں کی گرمیوں کی. تو کیا کیا کچھ ایکٹیویٹیز؟ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں سمر کیمپس ہوا کرتے تھے. ہم صبح 8 بجے جاتے تھے، دوپہر 1 بجے تک نڈھال ہو کے اس کے بعد کوئی ہمت ہی نہیں رہتی تھی کہ بندہ کچھ سوچے کہ یہ شرارت کرنی ہے یا وہ شرارت کرنی ہے. بہت امپورٹنٹ کوسچن آپ نے یہاں پہ کیا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تھیوریٹیکلی بیسڈ نالج، ایک ہے پریکٹیکلی بیسڈ نالج. تو ہم بچوں کو انڈورس کرتے ہیں کہ آپ نے تھیوریٹیکلی چیزوں کو گین کرنا ہے، پریکٹیکلی نہیں کرنا. موبائل فون 24/7 کٹ آف، جسٹ بکس ہیں، آپ ہیں، روم ہے. تو بیسیکلی پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا ہی سوچنا چاہیے کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جس سے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بوسٹ اپ ہو ہمارے بچوں کی، ہمارے اسٹوڈنٹس کی، ہماری یوتھ کی، ہماری سوسائٹی کی. اس طرح ملٹیپل چیزیں ہیں. جیسے آپ جیپنیز کو دیکھ لیں، ان کی سوسائٹیز کے اندر ڈفرینٹ گیمز وغیرہ ہیں، ٹاسک ہوتا ہے، اس میں ڈفرینٹ پریکٹیکلز میں انوالو کیا جاتا ہے بچوں کو تاکہ وہ تھوڑا سا کریٹو ہونے کی کوشش کرے. ہمارا بچہ یہ کریٹو نہیں ہے، ہائپوتھیٹیکل اسٹڈیز میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے اور کریٹو نہیں ہوتا. تو پیرنٹس کو چاہیے تھوڑا سا بچوں کو انوالو کرنے کی کوشش کریں دوسری ایکٹیویٹیز میں جس سے وہ تھوڑے سے کریٹو اور انوویٹو بنے. بالکل صحیح. میرے ابھی ذہن میں یہ بات آئی اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے، اگر ہم بچوں میں ذمہ داری بچپن سے اس حوالے سے کہ دوسری انسانیت کے لیے، یعنی انسانیت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، تو جب سمر ویکیشنز آئیں، ابھی تو آگے ہیں لیکن ابھی سے ہی برین اسٹارمنگ کریں گے تو جا کے آبویسلی ایک پلان بنے گا انشاءاللہ. تو بچوں کو اگر کچھ انٹرنشپس ایسی کرائی جائیں جس میں وہ دوسروں کی مدد کر سکیں، وہ دیکھیں کس طریقے سے سینئر سٹیزنز کی یا اور بچوں کی کر سکیں مدد، تو میرے خیال میں میڈم یہ بھی ایک اچھا. آپ نے بہت کی پوائنٹ بات کی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کی طرف بالکل بھی نہیں آ رہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت پرابلم ہے نا کہ 50 سال کا بچہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے کاکا ہی ہوتا ہے، تو وہ اس کو کبھی بھی رسپانسبلٹی شفٹ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے. حالانکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جو دوسری کنٹری ڈیولپڈ ہیں ان کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ وہ شروع سے ہی ان کو ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں. وہ پیرنٹس کی ایسی ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ جہاں پر بچوں کو یہ احساس ہو کہ ان کا باپ یا ماں کتنی محنت کر کے ان کو پڑھا رہا ہے یا ان کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں اس قسم کے کانسیپٹ کو فالو ہی نہیں کیا جاتا. تو بالکل آپ نے بات درست کی ہے کہ یہ کریٹیوٹی ہے نا، یہ پیرنٹس کی کریٹیوٹی ہے، کیونکہ بچہ ابھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ذہن سے بعض اوقات، کیونکہ اس کے اوپر 100 ریسٹرکشنز ہیں کہ میں کسی کی ہیلپ کروں گا تو وہ مطلب ہم ان کے اندر یہ بیہیویئر پہلے آبزرویشنل لرننگ سے وہ یہ چیز سیکھیں گے تو وہ اپنے اندر یہ چیزیں آٹومیٹکلی ڈیولپ کریں گے اور پھر ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو یہ پیرنٹس کی کریٹیوٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو ڈفرینٹ پروگرامز انٹروڈیوس کرواتے ہیں تاکہ وہ آگے چل کے اس میں اپنا انپٹ دے کے اس کو ایک کسٹمائزڈ اپنے لیے ایکٹیویٹی کے طور پر انٹروڈیوس کریں. بالکل. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کے گھر میں جو ہیلپرز تھے ان اپنے بچوں کی یہ ذمہ داری لگا دی تھی کہ ان بچوں کو جب بھی وہ فری لڑکیاں تھیں یا ہیلپرز جس عمر کے تھے کہ تم نے ان کو پڑھانا ہے. ایگزیکٹلی. تم ان کو ABC پڑھاؤ، الف ب پڑھاؤ، تم ان کو 1 2 3 پڑھاؤ. اور وہ ان کی پوری کاپی ہوا کرتی تھی. اور مجھے جب میں ان کے گھر گئی تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ آپ دیکھیں ایک تو ہیومینیٹیرین لیول کے اوپر، انسانیت کے لیول کے اوپر بچوں میں یہ شعور بیدار کرنا کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے، یہ پھر حقوق العباد کی پاسداری. تو یہ بھی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ نے کسی ادارے پہ نہیں بچوں کو بھیج سکتے انٹرنشپ کے لیے تو آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. میڈم اس میں آپ جو بات کر رہی ہیں نا، ڈیفینیٹلی بچوں کا رول سے زیادہ ان کے گھر کا سیٹ اپ
یہ بہت زیادہ ری انفورسنگ ہوگا اس معاملے میں. بالکل ایسا ہی, کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کے پاس سوائے آبزرویشنل لرننگ کے کوئی اور ٹول نہیں ہوتا جس سے وہ اتنی جلدی آبزرویشن کو گریب کر سکے. تو ڈیفینیٹلی آئی ایم 100% شیور کہ ان کے پیرنٹس, ان کے گھر کا ماحول, ان کی مدر نے ان کو الاؤ کیا, ورنہ یہاں پر تو سوسائٹیز میں آپ اپنے بچوں کو الاؤ ہی نہیں کرتے کہ کام والے کے بچوں کے ساتھ آپ بیٹھ بھی جائیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ امپلانٹ ان کے پیرنٹس کی طرف سے یہ آئیڈیاز کیے ہوں گے, تو بات پھر وہیں واپس لوپ میں آ جاتی ہے کہ کریٹیوٹی جو ہے یہ آپ کی اوریجنیٹ کرے گی ناٹ اونلی مدر, ایون کہ فادر کی طرف سے. پورے گھر کا ماحول ہے, ماں باپ مل کے ایک پورا وہ انسٹیٹیوٹ گھر کا بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو یہ بچے چھوٹے ہیں جو بغیر فون کے کھانا نہیں کھاتے, ہائے بھائی ہمارے تو بچپن میں یہ ہوتا تھا, ایک گوری ہوتی تھی یا دیسی طریقہ ہوتا تھا, وہ تو سب کو پتہ ہے, اور جو کوئی ہوتا تو نہیں تھا اپلائی, لیکن مجال ہے کہ پلیٹ میں کھانا ڈالا ہے اور ہماری جرت ہو ہم کہیں کہ کھانا ختم نہیں ہونا, سارا کا سارا ختم ہوتا تھا. امی کہتی تھی شکل آنی چاہیے نظر مجھے اپنی صاف. ایسا ہی ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب, بتائیے نا وہ بچے جو اب کھانا نہیں کھاتے بغیر فون کے. بیسیکلی وہ جنریشن اور تھی, آج کی جنریشن اور ہے. آج کی جنریشن کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سوشل میڈیا ہی بیسیکلی ایک بہت انفلوئنسنگ میٹر کر رہا ہے ان کے برین اسٹارمنگ کے اوپر. اگر بچہ سوسائٹی کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے شاید میں انفیریئر ہوں بہت زیادہ, تو وہ کلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ان کے لیول کو اچیو کروں. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ ضد کرتا ہے, بحث کرتا ہے پیرنٹس کے ساتھ کہ مجھے اگر ان کے پاس آئی فون ہے تو میرے پاس بھی یہی سیم سیریز ہونی چاہیے, اگر ان کے پاس یہ ٹول ہے تو میرے پاس بھی ٹول ہونا چاہیے. نہیں لیکن کیسے ہم بچوں کو فون سے دور کریں شروع میں ہی, اگر چھوٹی سٹیج سے کم شروع اس کو آغاز کر دیں کہ بھی کھانا اور فلاں چیز پہ ڈپینڈنٹ, آپ اپنے آپ کو ڈپینڈنٹ نہ کرو الیکٹرانک گیجٹ کے ساتھ. بیسیکلی ایک چیز ہے کہ پیرنٹس ہمیشہ بچوں کو روکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنی, اور بچہ ایک کوسچن مارک لے کے آتا ہے کہ وائی, اور پیرنٹس وہ بتاتے نہیں ہیں, اور دین وہ اپنے سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے باہر جاتا ہے سوسائٹی میں, دین اس کو طرح طرح کے آنسرز ملتے ہیں, وہ ایک پرسیپشن کریٹ کر لیتے ہیں. میرے خیال میں پیرنٹس کو تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز ایسے ہے, اور کیریئر بنانے کے لیے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈشپ نہیں کریں گے, ان کو گائیڈ نہیں کریں گے, تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. تو کوسچنس کو الیبوریٹ کرنا, سمرائز کرنا, آئی تھنک سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل صحیح. جی میڈم. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ویسے آپ کے ساتھ بھی بچپن میں ہوتا تھا اسی طرح ہی, امی ہمارے وقتوں میں موبائل فون اتنا کامن نہیں ہوتا, شکل نظر آئے پلیٹ کے اندر, مجھے بالکل مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی اس کا کیا مطلب ہے کہ امی شکل کیسے پلیٹ میں نظر آ سکتی, اس کا مطلب تھا صاف ہو, صاف ہو کے پہچانے نہیں جاتے تھے کہ صاف برتن کون سے گندے کون سے. لیکن یہ کہ چوائسیز نہیں پوچھی جاتی تھیں. آج کی مدر ناشتہ بنانے جاتی ہیں تو وہ بچوں سے پہلے چوائسیز پوچھتے ہیں, اچھا آپ کیا کھاؤ گے, آپ کیا کھاؤ گے. پوچھنا غلط نہیں ہے کسی دن, لیکن دیکھیں چیز جو بھی آؤٹ آف بیلنس ہوگی وہ پرابلم کرے گی, ہمیشہ کرے گی. پیرنٹنگ چینج ہوئی ہے. اچھا یہ جو موبائل والا سین ہے نا, یہ ایکچولی یہ بھی سٹارٹ بہت ارلی سے ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ کوئی اوپر سے سیکھ کے تو نہیں آیا کہ مجھے موبائل کے ساتھ کھانا کھانا ہے. ڈیفینیٹلی اس کو یہ اسٹیمولس انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. اور میں ابھی کل ایک میری کلائنٹ سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بچی ہوتی ہے چھوٹی, تو میں نے ابھی اپنے گھر فون کیا, تو انہوں نے کہا, میں نے ان کو بتایا کہ یہ بچی بڑی تنگ کر رہی ہے. تو میری بھابھی نے مجھے کہا کہ آپ اس کو موبائل دے کے بٹھا دیں, کارٹون لگا دیں, تو یہ سیٹل ہو جائے گی. اب ہماری یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے بچوں کو یہ گیجٹ انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. پھر جب وہ اس کے عادی بن جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بگڑ گیا. اگریڈ, آئی اگری, یہ بگڑ گیا, یہ خراب ہو گیا. میرا کوسچن ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ اسٹیمولس جو پریزنٹ کیا ہے, دیکھیں بیہیویئر تھیراپی آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم کنڈیشن کرتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں. لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر ہو جائے, بائی ڈیفالٹ ہو جائے, بائی آبزرویشنل لرننگ ہو جائے, جیسے بھی ہو جائے, یہ میکینزمس ہمارے برین میں کام کرتے ہیں. اور وہ اتنے پکے نیورل پاتھ ویز ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے. اٹ بیکمس آٹومیٹک. بالکل. تو خواتین حضرات بات کہنے کی یہ ہے, اور یہ موضوع ایسا ہے چونکہ بچے جو ہیں ہمارا آنے والا کل ہیں, اس معاشرے کی ذمہ داری, اس ملک کی بھاگ دوڑ ہمارے بچوں ہی نے سنبھالنی ہے. ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. ماں کے قدموں تلے جب جنت رکھ دی گئی تو سوچ لیں کہ وہ کیا مقام ماں کا ہوگا. لیکن ذمہ داری ماں پہ کتنی آ جاتی ہے کہ بچے کی تربیت کرنا, اس کی ٹریننگ کرنا, اور اس میں صرف ماں ہی نہیں, ماں باپ دونوں, اور گھر میں جتنے بڑے افراد ہیں, چاہے دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں, مل کے بچے کی شخصیت کو اس طریقے سے پازیٹیولی نکھاریں کہ وہ ایک ایسا باشعور شہری بنے کہ یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں جن کو ڈسٹریکشنز میں کہوں گی ان میں ملوث ہی نہ ہو یا ان کی عادی ہی نہ ہو. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ میڈم, تھینک یو سو مچ. آپ کو ڈانٹ پڑتی تھی بچپن میں کھانا نہ کھانے میں؟ بہت زیادہ. اوئے مار پڑتی تھی؟ جی بہت. مار نہیں, اتنی مار نہیں پڑی, ایک آدھا تھپڑ تو پڑ گیا ہوگا. فادر سے ایک دو دفعہ.
وہ چلتا ہے. یہ تو بچپن مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک یہ نہ ہو. تو بالکل ایسے ہی ہے. مدر بہت کائنڈ تھیں بٹ فادر تھوڑے سے سخت تھے. ٹھیک ہے, بنتا ہے, اتنا بنتا ہی ہے. خواتین و حضرات, بات چیت کا سلسلہ جاری. ہمارے ساتھ جنید موجود ہیں, ان کی آواز میں خوبصورت سا گانا آ جائے گا بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ. الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں, اور کچن سیگمنٹ میں شیف نازش خاموشی سے کاؤنٹر کو ٹیشو سے صاف کر رہی ہیں. یہ حالانکہ ویسے نہ بھی میں بتاتی تو خیر تھا, لیکن میں کیا کروں, مجھے سچ ہی بولنے کی عادت ہے. اچھی بات ہے, کیوں؟ بالکل. اچھا, ہماری بچپن سے ایسی عادت ہے. ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں کیا آپ؟ حال چال ہے؟ لوکنگ ویری نائس اینڈ فریش. آپ کا پیار, تھینک یو سو مچ. اور پروگرام کے آغاز سے جنید ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا, ہمیں نا بچپن سے سکھایا ہوا ہے, ہم کہیں جائیں بھی نا ریسٹورینٹ میں تو جو ٹیشو ہوتا ہے نا, کھانا کھا لیا ڈاکٹر صاحبہ, تو ٹیشو سے صاف کرنا ہے اپنا جو سارا ہے, تاکہ کہ آپ کے اٹھنے کے بعد کوئی آپ کو بات نہ بنائے کہ بھئی دیکھو کتنا گندا ٹیبل کر کے گئی. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, یہ میری نانی نے ہمیں سکھایا ہوا ہے. جو آپ بات کر رہے ہو نا ایٹیکیٹس کی, ہاں, ایٹیکیٹس, ٹیبل مینرز, آلسو ایٹنگ مینرز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ صفائی کی بات کر رہی تھی کہ جیسے یہ فار ادر پیپل, اگریڈ, اینڈ یو کلین اٹ فار یور سیلف آلسو, تاکہ برا نہ لگے کہ کھانا جو ہے وہ گرا ہوا ہے. ایک یہ, ایک وہ کہ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو اپنا نیپکن طے کر کے جائیں, ایسے اس طرح پھینک کے نہ جائیں. اور ایک تیسری چیز, سندر شکر ہے آپ نے یہ بات کی ہے, کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگریڈ. پلیز بوفیز پہ جائیں, شادیوں پہ جائیں, جہاں مرضی جائیں, کھانا اتنا سا ہے اور ڈالنا بہت زیادہ ہے. پلیز ضائع نہ کریں. میں اس دن پروگرام دیکھ رہی تھی, صومالیہ میں اور دنیا میں اس قدر ہنگر ہے, ایسا ہی, دیر از سو مچ ہنگر. اگر آپ دیکھیں نا تو آپ خود کم سے کم کھانا ڈالیں. بالکل ایسے ہی, صاف پانی ہی مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا جی, جنید نے بریک پر جانے سے پہلے اتنا خوبصورت جنید گانا, ایک کلیپ ہو جائے جی, کیونکہ آف ایئر جو تعریف ہونے بھی. جنید, یہ آپ کی اپنی کمپوزیشن ہے؟ یہ میری سب سے ریسنٹ کمپوزیشن ہے, اور یہ میں نے اسی منتھ ریلیز کی تھی. امیزنگ. اور آئی بلیو کافی سالوں سے میں نے بہت کمپوزیشنز بنائی ہیں, بٹ آئی بلیو کہ یہ جو میں نے پریزنٹ کیا ہے یہ میرا سب سے ڈفرینٹ ورک ہے نا. مجھے بہت, ڈاکٹر صاحب آپ کو سننے کا اتفاق ہوا کہ نہیں؟ بالکل بالکل, میں وہاں کھڑی ہوئی تھی, سن رہی تھی نا. اٹس گاڈ, آئی تھنک جنید, کچھ ایسے گانے ہوتے ہیں جن میں سنگر کا سول بھی جاتا ہے. ہاں, سو دس از ون آف دوز سانگس. تھینک یو ویری مچ. اینڈ یو پرفارمڈ ویری ویل. مطلب وہی ڈاکٹر صاحب والی بات ہے کہ کھو کے بہت اچھا, ویری نائس جی, ویل ڈن ویل ڈن. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, ناؤ موونگ آن ٹو دا ٹاپک, ہائی یورک ایسڈ پہ ہم نے بات کرنی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارا پچھلے ہفتے رہ ہی گیا تھا, تو ہم نے پھر اس دفعہ سوچا کہ ہم بات کریں. اچھا جی, یورک ایسڈ ہائی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا, لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور ہم نے آج ٹاپک اسی لیے چوز کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں پی ٹی کے فورم سے یہ پوچھا ہے کہ ہڈیوں میں درد ہوتی ہے, جوڑوں میں درد ہوتی ہے, کڑک کڑک کی آواز آتی ہے, سویلنگ ہو جاتی ہے, پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود ہی سے وٹامن ڈی پی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وٹامن ڈی پینا ایک بری بات نہیں ہے اگر آپ نے ٹیسٹ کرا لیا ہے کم ہے, یا پین کلرز لینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہاں پہ دس از ویری رانگ, کیونکہ سب سے پہلے آپ جڑ تک پہنچیں. پین کلر کا کام ہے آپ کے سمٹم کو, یعنی جو آپ کی علامات ہیں اس کو دبا دینا ہے, لیکن علاج آخر وجہ کیا ہے. تو یورک ایسڈ از ون آف دوز تھنگس جو ایڑیوں میں صبح درد کراتا ہے. بہت سے لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو ایک ایڑی یا دو ایڑی, دونوں میں سے ہیل پین ہو تو آپ پلیز آلسو کنسیڈر یورک ایسڈ. اسپرس وغیرہ بھی ہوتے ہیں, لیکن یورک ایسڈ پہلی چیز. ٹھیک ہے, اگر آپ کے انگوٹھا, جو پاؤں کا انگوٹھا کا پہلا جو ہوتا ہے جوائنٹ, اس میں درد ہو تو بھی یورک ایسڈ کا ایک عام پیش خیمہ ہے. یہ تو ہو گئی گاؤٹ کی بات. گاؤٹ ان کے فلیئر اپس جب ہوتے ہیں تو اس کو ہم گاؤٹ یا گینٹھیا کہتے ہیں. بلکہ آپ کے جو والد ہیں وہ آئی مین ہی از ڈیلنگ ود اے لاٹ آف پیشنٹس جو ان کے پاس پین کے ساتھ آتے ہیں اینڈ دے کم ود گاؤٹ. تو اس لیے آئی تھنک آپ کے گھر میں تو دس از نارمل ورڈ وچ از یوزڈ. لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کی پین بہت سیویئر ہوتی ہے, اور اتنی سیویئر ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ لٹرلی چھڑیوں پہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں وقت میں پہلے پکڑ لیں. ایک اور آج سے 4 سال پہلے ہمارے ایک دوست ہیں, وہ آئے, ان کو ہی لیوز آؤٹ سائڈ آف لاہور, تو ہی کیم آل دا وے فرام فیصل آباد کہ جی بیکاز دوست ہیں تو دکھانے آئے کہ جی کیا کرنا چاہیے, گھٹنا پورا سوجا ہوا.
تو ایک ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی آپ کی نا وہ آپریشن آرتھروسکوپی ہوتی ہے جو کہ ایک کیمرہ ڈالتے ہیں اور جوائنٹ کو کرتے ہیں, وہ تو وہ ہوئے گی اور 6 لاکھ کا جناب یہ وہ. خیر ان کو میں ایک اور ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئی, وہ ہمارے پروگرام پہ بھی آئے ہیں. وہ انہوں نے ان کو کہا, انہوں نے سرنج ڈالی اور ان کے وہاں سے فلوئڈ نکالی اور انہوں نے کہا یورک ایسڈ کی وجہ سے آپ کی یہ سارا فلوئڈ بلڈ اپ ہوا تھا اور انشاءاللہ آپ گھر جائیں, 2 دن کے اندر اندر ساری ہیلنگ ہو. دیکھیں کہاں پہ ایک کوئی کچھ کہہ رہا ہے بات اور ایک کہاں پہ 1 منٹ ایگزیکٹلی. تو اس لیے کسی بھی انویسو پروسیجر میں جانے سے پہلے اس کے 2 مشورے کر لیں تو بہتر رہتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس کے بعد ہم جو بات کریں یورک ایسڈ, یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گوشت کھائیں, دالیں کھائیں, شوگری فوڈز کھائیں. یہ بات پہلی دفعہ آپ نے سنی ہوگی, شوگری فوڈ جس میں پروسیسڈ فوڈ, ہاں پروسیسڈ فوڈز, یا آپ بہت زیادہ ایون ڈائٹ ڈرنکس اور فزی ڈرنکس پئیں. اگریڈ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ شیل فش ہوتی ہے, مثلاً کریبز ہو گئے, شرمپس وغیرہ ہو گئیں, پرانز ہو گئے, ان سے بھی یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ جو لوگ زیادہ اس کی زیادتی کریں پھر پانی نہ پئیں تو ان کا یورک ایسڈ ہائی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو کڈنیز ہی نہیں نکال رہی, ایک آپ نے گوشت ہی زیادہ کھا لیا ہے, اور تیسرا یہ کہ آپ کی باڈی خود بنا رہی ہے. 3 چیزیں ہیں جو اس میں ہوتی ہیں کار فرما. تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ آپ ان تینوں میں سے آئیڈینٹیفائی کروائیں, اپنا کڈنی فنکشن ٹیسٹ کروائیں, اپنا سیرم یورک ایسڈ ٹیسٹ کروائیں, اپنا وائٹامن ڈی لیولز چیک کرائیں, سیرم وائٹامن ڈی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ درد کس وجہ سے. بالکل. کچھ لوگ تو جذباتی ہو جاتے ہیں گھر میں گوشت نہ بنے. میں بہت سیریس ہوں. آپ کے کوئی ہیں گرد و نواح میں ایسے لوگ کہ گوشت نہ, سالن نہیں بنا تو بھائی کہ یہ کیا بات ہوئی؟ بڑے پسند کرتے ہیں گوشت کو لوگ, ایسے ہی ہے, بٹ اعتدال ضروری ہے جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا. تو میں بھی بس رائٹ ان دا مڈل. ہاں, یو فٹ ماشاءاللہ. آپ میرے خیال میں کھانے پینے میں احتیاط برتتے ہیں. جی کافی بیلنس ڈائٹ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرتا ہوں. بالکل صحیح. اوور ڈو کرنے کی ضرورت. فاسٹ فوڈ میں بہت کھاتا ہوں, یہ میرے اندر مسئلہ ہے. یہ بہت غلط بات ہے. یس. ہاں, تو یہ کب صحیح کرنے والے ہیں؟ آج سے کر لیں. یہ آج شام سے کروں گا. آج شام سے, دوپہر کو کھا کے. وہ میری کل پرسوں مجھے کوئی ملا, اس نے کہا تم اچھا اسکن کا بتاؤ, یہ میں نے کہا آپ یہ کریں گی تو یہ ہوگا. ہاں میں پہلی سے کروں گی. میں نے کہا پہلی کا اس سے کیا تعلق ہے, تو تم نے شروع کرنا ہے تو تم ابھی سے کرو. میرے ایک صاحب دوست ہیں تو ان کو کھانسی کا بڑا مسئلہ رہتا ہے, تو ان کو میں نے کہا یار آپ وہ سگریٹ بہت پیتے ہیں. میں نے کہا سگریٹ چھوڑ دو یار. کہتا ہے چھوڑ دی ہے. میں نے کب چھوڑے ہیں؟ کہتا ہے 2 گھنٹے پہلے پیا. میں نے کہا ایسے تو اب ٹھیک نہیں ہوں گے. ہاں ڈاکٹر صاحب مجھے غصہ چڑھتا ہے کہ ہم پہلی کو کریں گے, پرسوں کریں گے. جو کرنا ہے بھی ابھی کرنا شروع کرو تو ہی موٹیویشن آئے گی نا. ایکچولی بڑے بزرگ فرما گئے آج کا کام کل پر نہیں ڈالنا. ہاں یہ والی چیز. بالکل. تو اس لیے اگر کوئی ارادہ کر لیا اچھی چیز کا تو پھر ابھی کیوں نہیں. ایسا ہی ہے. مثلاً جب ہم سوچتے ہیں نا کھانا کھانے کہیں باہر چلیں, یار سنڈے کو چلے جائیں گے, نہیں یار انہیں کیوں نہیں چلتے. اب میں نے چائے چھوڑی ہوئی ہے, آپ یقین جانے چائے کو ہاتھ بھی نہیں میں لگا رہی ہوں. ہاں یہ تو مجھے پتا. اینڈ مجھے ایکچولی مجھے کریونگ بھی چائے کی ہوتی ہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کہا تھا تم ایک آدھا تو کام کے وقت تو پی لیا کرو, لیکن میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ جب اگر ایک چیز چھوڑنی ہے تو پھر موٹیویشن کے ساتھ اس کو کرنا ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چائے میں اوور ڈو کر رہی تھی اینڈ اٹ واز ناٹ ہیلدی فار می. ڈاکٹر صاحبہ سے ڈسکس کر کے تو اب میں نہیں پی رہی, بس ٹھیک ہے دماغ میں لیفٹ رائٹ کر لیتی ہوں جب خیال آتا ہے کہ چائے پینا. ماشاء اللہ یو آر ون ایگزامپل جس نے اپنے آپ کو ٹوٹلی کلینز کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, بیکاز بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک تو ارادہ کرو, پھر اس کو عملی جامہ پہناؤ, پھر اس کے بعد اس پہ قائم بھی رہو. مینٹیننس از اے ویری بگ تھنگ. یو کین اینی ٹائم فال آف دا بینڈ ویگن. کوئی آپ کا دوست یار آ جائے گا, چل یار چل کے کافی میں, کافی دے نال پیسٹری کھائیے, نال ایک برگر سینڈوچ کھا لیا. وہ نہیں. وہ انگلش کے اندر ایک کوٹیشن ہے, if it doesn't challenge you it's not going to change you. یہ آپ کی جم پہ لکھا ہوا ہے. ہاں جم پہ لکھا ہوا ہے. تو جب تک آپ کو چیلنج نہیں کوئی چیز کرے گی, آپ کو بدلے گی نہیں وہ ان اے پازیٹیو سینس, so it is very important. بالکل ٹھیک بات ہے. What doesn't challenge you, take it as a challenge. بالکل she is very right. اچھا تو یورک ایسڈ کے جناب سمٹمز کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں نے بتا بھی دی ہیں, لیکن سیویئر جوائنٹ پین ہو سکتی ہے, سویلنگ, اسٹفنس, ریڈنس جس کی ابھی ہم نے گھٹنے والے کی بات کی, گاؤٹ گینٹھیے کی بھی بات ہو گئی. پھر یہ بہت خوفناک بات, کڈنی سٹونز بن سکتے ہیں, کڈنی گردے کے پتھر بن سکتے ہیں یورک ایسڈ اگر زیادہ ہو. تو اس لیے پلیز اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس پہ ذرا خوب
زور سے سوچیں، توجہ کریں. ڈیفیکلٹی ان واکنگ اور موومنٹ, میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ چھڑی پہ یہ لوگ آ جاتے ہیں, اتنا ان کا برا حال ہو جاتا ہے, اتنا ان کا جوائنٹ سویل ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ریڈیوسڈ کڈنی فنکشن, جب کڈنی کے سٹونز بنیں گے یا اس کی کانکریشنز بنیں گی سٹونز کی, تو آپ کا کڈنی فنکشنز جو ہے وہ بھی ریڈیوس. بالکل. ڈاکٹر صاحب ناؤ ویری لیم اینڈ گراس روٹ لیول کویسچنز, کوئی خاص ایج ہے ہائی یورک ایسڈ کے لیے نمبر 1, اور جیسے ہم آسٹیوپوروسس کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں خواتین کے ساتھ زیادہ اس کو لنک کرتے ہیں, تو یہ بھی کوئی جینڈر والی ہے؟ اٹس ناٹ جینڈر اسپیسیفک, بٹ آئی فیل کہ میرے پاس جو ہے نا مرد حضرات وہ ذرا زیادہ آتے ہیں. میرے ایریا آف پریکٹس سے میں آپ کو اندازہ بتا رہی ہوں کہ مردوں میں یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے اکثر, بیکاز آئی تھنک دے فورگیٹ اباؤٹ ڈرنکنگ واٹر بیکاز دے آر ورکنگ, اور سم کوئی جیسے آفس آورز میں, تو اس لیے پانی کا استعمال اس کے لیے بہت وہ ہوتا ہے. بلکہ اس کا ایک ٹوٹکا ہے کہ اف یو گو ٹو دا باتھ روم اینڈ یو پاس یورین, تو اس سے اتنا ہی اماؤنٹ آف واٹر آ کے نکل کے پی لیں آپ پانی کا بھی. اور دوسرا شگری فزی ڈرنک سے جان چھڑوائیں, کیونکہ یورک ایسڈ کا آج تک جیسے ہم سوچتے رہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی بڑا گوشت چھوڑ دیں تو ہوتا ہے. وائٹ میٹ آپ لے سکتے ہیں, فش لے سکتے ہیں, چکن لے سکتے ہیں, لیکن اس کو بھی اگر کم رکھیں. دالوں میں چنے کی دال اور جو ماش کی دال ہے ان سے ذرا پرہیز کریں. اگر لینی ہے تو مونگ کی دال کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جو بیسن والی روٹی ہے وہ بھی کئی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی. بیسن بھی اگین چنوں کے آٹے سے ہی بنا ہوتا ہے, سو بیسن comes in the same category. تو یہ چیزیں آپ خیال رکھیں. اچھا اب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک تو پانی کا بہت بتایا گیا ہے. ایک میں آج ٹپ آف دا ڈے بھی دینا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ الائچی, سونف اور دیسی گلاب کی پتیاں وہ لے کے اس کا کہوہ بنائیں, مطلب ایک پیالی کا بتا دیتی ہوں نا وہ کہ کس طرح ہے انگریڈینٹس. ایک جو ہے بالکل 1/4 چمچہ سونف کا, اور ایک چھوٹی الائچی جو گرین رنگ کی ہوتی ہے, اس کے دانے ڈال لیں یا ود ہول پاٹ ڈال دیں. اور اس کے ساتھ آپ تقریباً جو ہے نا بالکل ایسے چٹکی پکڑ کے کوئی اباؤٹ 10 سے دیسی گلاب کی پتیاں ڈال کے اس کے اوپر گرم پانی ڈال دیں اور اس کو رکھ دیں وہ دم آنے کے لیے. تو وہ آپ پئیں تو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, اٹ کلینزز یور باڈی. دیسی گلاب کی پتیوں میں بہت طاقت ہے ٹو ٹیک آف یورک, اور اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے. اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے کیونکہ الائچی بھی آ گئی بیچ میں, اور بیچ میں دیسی گلاب کی پتیاں بھی. گلاب تو ویسے ہی اتنا ٹھنڈا ہے. اور اس کی سپنگ کرتے رہیں یا کوئی خاص سپنگ کریں, بہترین تو سپنگ ہوتا ہے نا طریقہ, گڑگڑ کر کے پینے سے تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور پلیز میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ گرمیاں obviously ابھی افضل اپنے عروج پہ ہیں, تو پلاسٹک کی بوٹلز میں پانی ڈال کے آپ لوگ گاڑی میں رکھ دیتے ہیں, اور وہ گرم ہو کے پلاسٹک جو ہے اور پھر وہی پانی پیا جا رہا ہوتا ہے. خدا را یہ مت کیجیے. بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے. اور وہ جو ہمارے زمانے میں شیشے کی بوتلوں کا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا وہ رواج, وہ بہت بہتر تھا. فزی ڈرنکس بھی یاد ہے شیشے کی بوتلوں میں جب ہم کالج میں, ہاں یہ بات صحیح ہے, ٹھنڈی جو یخ ہوتی تھی اتنے. اور میں چاچا کو کہا کرتی تھی اسکول میں کہ وہ فریج کے پیچھے والے میں سے نکالو جگہ سے, اس لیے کیونکہ وہ سب سے ٹھنڈی ہوتی وہ تھی. شیشے والی بوتل, شیشے والی اس کا ٹیسٹ ہی اور ڈفرنٹ ہے, بہت مزے کا صحیح ہے, کمال ٹیسٹ ہوتا. میں آج بھی وہی پیتا ہوں اگر مل جائے تو. اگر مل جائے تو. اچھا ایک سموسہ ہوتا تھا, ہاں, اور ایک یہ کنیڈ کالج کی بات کر رہے ہو نا, کنیڈ نہیں, میں لاہور گرامر کی, ابھی کنیڈ میں تو تھا ہی تھا. کنیڈ میں تو سموسے کے ساتھ وہ بھی ملتا تھا نا, نان, اور نان کے اوپر چٹنی. لگتا تھا ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں. ہاں آنیسٹلی ویسے کیا زمانہ تھا بھائی. جو لوگ کنیڈ کالج کے ہیں نا وہ ابھی ایسوسیٹ کر سکتے ہیں تمام چیزوں. اور امرودوں کی چاٹ بھی ہوتی تھی, بابا جو کھڑا ہوتا تھا, اور شکر قندی. اف اللہ بھائی بہت گھریلو باتیں ہو رہی ہیں خواتین و حضرات, بٹ دیز آر فانڈ میموریز. اور میں یہی سارے بچوں کو کہتی ہوں, ینگسٹرز کو, کہ اپنے اسکول لائف, کالج لائف, یونیورسٹی لائف کو انجوائے کر لیں دل کھول کے, کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو پریکٹیکل زندگی کا آپ نے آغاز کرنا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ لائف میں تو آپ نے صرف اپنا اور اپنی پڑھائی کا خیال رکھنا ہے, تو دل کھول کے اس ٹائم کو ضرور انجوائے کریں. ٹپ آف دا ڈے. اچھا جی, ٹپ آف دا ڈے میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ وہ کہوہ جو میں نے بتایا اس کو آپ ٹھنڈا کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں, اینڈ یو کین کیپ ڈرنکنگ آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, یہ دس ول سوٹ ڈاؤن یور یورک ایسڈ الاٹ. دوسری میری جو ہے کہ درد کے لیے پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈاکٹر کین گیو یو اے ٹیبلٹ تاکہ آپ کی جو یورک ایسڈ ہائی ہوئے ہیں لیولز ان کو زمین پہ لے آئیں, اور جیسے ہی وہ کام آتا ہے آپ نے فوراً نہیں چھوڑنی. اگین یو ہیو ٹو گو ٹو یور ڈاکٹر اینڈ آسک ہم اور ہر کہ ہم نے کون سی کہ اس کو چھوڑنا بھی ہے ابھی کہ نہیں. کچھ لوگ کنٹینیوڈ رکھتے ہیں جن کی باڈی یورک ایسڈ زیادہ بناتی ہے. بالکل. تو اس لیے پانی کا استعمال آج کل پلیز زیادہ رکھیں, اور باہر جائیں تو ہیٹس پہنیں, گوگلس پہنیں, اور جیسے لوگ گرمیوں میں تولیہ گر ٹھنڈا کیا وہ کر کے سر پہ رکھتے ہیں, اسپیشلی جو موٹر بائکس یوز کرتے ہیں, آپ امبریلاز یوز کریں. میں تو ہینڈ گلوز کرتی ہوں. میں نے اسی بات سے مجھے خیال ہے ہیٹ اسٹروک آج کل بہت بڑھ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو لوگ آ رہے ہیں گھروں میں آ کے ٹھنڈے پانی پیتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں ایک دم سے باہر سے آتے ہوئے. پلیز یہ پریکٹس نہ رکھیں.
जब आप घर के अंदर आते हैं अपने आप को थोड़ा कूल ऑफ होने का टाइम दें, फौरन एसी के अंदर नहीं बैठना। बिल्कुल ऐसा गाड़ी है। का एसी फुल ब्लास्ट पे चला के आप गर्मी से आके बैठ जाते हैं, ये बहुत सिवियर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करता है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you so साहिबा। much. खवातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी गाना है। टाइम। हाँ, आ जाइएगा जुनैद, बहुत सारी क्लैप में। थैंक यू। जी ख़वातीन व हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में बेक हुआ अभी तक अवन से नहीं निकला। ख़वातीन व हज़रात होशियार, तभी मैं कहती हूँ कि हाँ नहीं करें, आप बेक ज़रूर करें, लेकिन कितना टाइम है नाजिश? आधा घंटा लगेगा। हाँ, तो प्रोग्राम तो आधा घंटे का रह ही नहीं गया अब तो। कब ये प्रोग्राम के बाद होगा? पूरा 1 घंटा पड़ा है। हाँ, वो यूनुस भाई कह रहे नहीं घंटा पड़ा हुआ है। अच्छा, वो यूनुस भाई मेरी घड़ी ख़राब है ना, इस वजह से आप फिर इसको प्रेजेंट जब करने लगी बताइएगा, फिर हम आपसे रेसिपी पूछेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से जी जुनैद असगर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत उम्दा गाने, लेकिन जो आपका पहला गाना है ना, तेरी तलब, वो नंबर ले गया। अमेजिंग कॉम्पोजिशन है, वो आपकी अपनी कॉम्पोजिशन। मेरी अपनी composition, हाँ, दैट इज़ अमेजिंग। वो दिल से पता चल रहा है कि आपने इसको जो है बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया ख़वातीन व आई हैव ऑलवेज बिन इंस्पायर्ड, क्योंकि मैं एहसन मकबूल साहब की जब बात करती हूँ तो ही इज़ नॉट ओनली अ मोटिवेशनल और एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, ये टीचर भी हैं, मेंटोर भी हैं, लेकिन साथ साथ इन तमाम कामों के साथ साथ अपने पैशन को प्रॉपरली और प्रोफेशनली परस्यू करते हुए ही इज़ अ ट्रैवलर एज वेल। और जिस उम्दगी के साथ हमने इनको जब दावत दी है और मोटर बाइक के ऊपर ग्रुप्स की सूरत में भी पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना और पाकिस्तान के उन एरियाज़ को दिखाना कि जितने टूरिस्ट हैं वो बिलखसूस आके पाकिस्तान के उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करें, क्योंकि देयर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर इन पाकिस्तान। आई पर्सनली फील हम जितना भी पाकिस्तान को जानना चाहें, मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है कि अभी भी जितनी भी ट्रैवलिंग आप कर लें कुछ ना कुछ रह जाता है कमी। लेकिन एहसन हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज इनसे हम यही बात करेंगे। एहसन मकबूल को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। डू यू एग्री विद मी? जी आई डेफिनेटली एग्री विद यू, क्योंकि पाकिस्तान का अब इन ट्रैवलिंग काफ़ी सालों से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जगह ऐसी निकल आती है, हर साल पता लगता है कि वो कोई एक जगह थी वो एक्सप्लोर नहीं हुई, तो वो ऑलवेज एक्सप्लोरिंग, तो वो कोई ना कोई चीज़ हमेशा रह जाती है। हम एक जगह को टच करके आते हैं, वापस आते हैं तो पता लगता है उसी रास्ते में भी कोई और जगह थी जिसको हमने मिस कर दिया। तो एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में एक्सेस आपकी जितनी भी ये लोकेशंस हैं उस पर ईजी होती जा रही है, अब आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो और ये टूरिज़म के लिए भी बहुत बेहतरीन है मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे हैवी बाइक पे पाकिस्तान को ट्रैवल करना एंड देन ग्रुप्स की सूरत में भी जाना, ये ज़रूर समझते हुए कि जब एक दफ़ा आपको आदत पड़ जाए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो गाड़ी में ट्रैवल करने का मज़ा नहीं आता। ऐसे ही है, आपको वो कहते हैं ना, वो 2 व्हील्स की अगर आपको आदत हो, तो फिर आप वो कंटेन होके गाड़ी में ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने कैद कर दिया, क्योंकि आपको आदत होती है 360 डिग्री पे आप पीछे देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो गाड़ी में फिर आप कोशिश करते हैं कि कम ही ट्रैवल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेटेस्ट कहाँ जाने के इरादे हैं? लेटेस्ट अभी हमने जाना था, लेकिन थोड़े से आपको पता है कि वो इस्लामाबाद कुछ अर्से के लिए हुआ था, तो हमने चित्राल जाना था। चित्राल से आगे कलकश्त एक मेडोज़ हैं, आगे थोड़ा सा आप जाएं तो कोई 40-50 किलोमीटर्स पे बूनी एक जगह है, वहाँ पे। तो वो प्रोग्राम हमारा अभी मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन होपफुली नेक्स्ट 2 वीक्स में हम इसको करेंगे। लेकिन थोड़ा बताएं ना उस जगह के बारे में, ताकि अगर हमने भी जाना हो तो हमारे लिए भी ये एक्चुअली आप अगर गिलगित, अगर आपने चित्राल के एरिया को एक्सप्लोर करना हो तो गिलगित टू चित्राल और चित्राल टू गिलगित, तो ये एक रास्ता है। आप गिलगित से भी जा सकते हैं, वो एक जगह आती है फंडर वैली, आप वहाँ से जाएं, फिर आप वहाँ से शंदूर टॉप के ज़रिए आप नीचे उतरें, आप चित्राल आ जाएं। और एक आपकी साइड बनती है अगर आप चित्राल से जाएं गिलगित, ठीक है। तो ये दोनों जो रोड्स हैं आपकी, ये दोनों एक्सप्लोर करने वाली हैं। ये वो एरियाज़ हैं थोड़ा सा जो अनटच्ड हैं, यहाँ लोग कम जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो एक शंदूर टॉप आता है वो थोड़ा सा अक्सर बंद होता है, कंस्ट्रक्शन हो रही है आपकी वहाँ पे, तो इस वजह से। लेकिन आप, हमारा जो प्लान था हमने वो गिलगित से तो किया हुआ था, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से जाएं तो यहाँ पे आते हैं 1-2 मेडोज़, जिस तरह आपको मैंने बताया कि कलकश्त मेडोज़ एक आता है, तो इन मंथ्स के अंदर इट्स फुल ग्रीन विद येलो फ्लावर्स। रियली? और वो इतनी खूबसूरत जगह है, अगर आप इन 1 या 2 महीने अगर आप इसी में चले जाएँ तो आपको थ्रू आउट ग्रीनरी मिलेगी
اور آپ کو وہ یہ کہتے ہیں نا وہ جس کو اگر سکون اور پھولوں سے محبت ہے تو آپ وہاں جا کے آپ کو بہت ایک رنگین قسم کا آپ کو ملے گا. تو یہ وہ ایریا آتا ہے بونی کا. ٹھیک ہے. تو آپ چترال سے جائیں پھر بونی آتا ہے, پھر اس سے آگے آپ اتریں تو پھنڈر اترتے ہیں, پھنڈر ویلی, اینڈ دین آپ وہاں سے گلگت آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. کون سے ایریاز اب آگے, ابھی تو چھٹیوں میں ٹائم ہے لیکن وہی بات آگے پہلے سے ہی پلان ضرور کرنا چاہیے, کون کون سے ایریاز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس سال گرمیوں میں بالخصوص موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسپلور کرنے چاہیے اور کیوں کرنے چاہیے؟ اچھا, ایک اس میں اس دفعہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ابھی سے ایک وارننگ ایشو ہو گئی ہے آپ کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کہ اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ فلیش فلڈز ہوں گے. ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا کہ آپ کی جو یہ ناران کی بیلٹ تھی اس پہ بہت زیادہ فلیش فلڈز آئے ہیں اور کافی نقصان بھی ہوا ہے. تو پہلا تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو یہ والے ایریاز جو ہے, جس طرح کچھ ایریاز ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. آپ کی کشمیر, اپر کشمیر اگر آپ لے لیں جہاں پہ نیلم ویلی آتی ہے وہاں پہ, پھر آپ یہ ناران سے آگے جو ایک بیچ میں ایک آپ کا چلاس کا ایریا آتا ہے وہ بہت لینڈ سلائڈ پرون ایریا ہے. تو ان ایریاز کی جب بھی اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو میں تو اس دفعہ پریفر کروں گا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ آپ اسکردو کو ٹارگٹ کریں, بائی ایئر جائیں. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ بائی روڈ کا ابھی جون سے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ رین کا ایک سیزن ایک اسپیل آئے گا. ایسا ہی ہے, وارننگ جاری ہوئی. پہلے ہی آتا تھا صرف اگست میں, لیکن اب وہ اگست سے پھر جولائی میں آیا, پھر وہ جون میں آیا, تو وہ اب آلموسٹ سمر کے اندر آپ کا یہ سیزن رہتا ہے. ٹھیک. تو اگر آپ نے بائی روڈ ٹریول کرنا ہے تو آپ یا تو کشمیر جا سکتے ہیں, اور لیکن کشمیر کا نیلم ویلی کی جگہ اپر جہلم ویلی, وہاں پہ آپ کا سدھن ٹاپ ہے, وہاں پہ لیپا ویلی ہے, وہ بہت خوبصورت ایریاز ہے. یا آپ چترال کی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں, وہ لیس پرون ہے لینڈ سلائڈ. بالکل. اور چترال کا تو اتنا خوبصورت کلچر ہے ادھر کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے, بلکہ میں سوری بات کرتے ہوئے, جنید آپ کا اتفاق ہوا چترال جانے کا؟ نہیں, میں نے انٹر کنٹری ٹریول اتنا نہیں کیا. ٹھیک ہے. زیادہ ایکسپلور نہیں کیا. میں زیادہ زیادہ یا تو مری چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. یا سراؤنڈنگس. بھائی جب تک آپ مری کے مال روڈ پہ نہ جائیں, آپ کا تو بچپن مری کے مال روڈ گئے ہیں؟ جی بہت بار گیا ہوں, لیکن میں زیادہ تر پریفر کرتا ہوں یا تو بوربن یا نتھیا گلی میں اسٹے کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں ناران کا گان گیا ہوں, اس کے علاوہ میں نے کوئی پلیس اس سے آگے میں کہیں نہیں گیا. لیکن بچپن میں مال روڈ گئے تھے نا؟ جی بہت گیا ہوں. اور کتنا رش ہوتا ہے, گھومے تو نہیں؟ نہیں گھما نہیں, کیونکہ جو میرے فادر کیونکہ فیملی کے ساتھ جاتا تھا تو بہت ہی زیادہ اوور پروٹیکٹیو تھے, مجھے لے کے ایسے پکڑ کے رکھتے تھے کہ بچہ پھسل نہ جائے گا. ایسا ایک ہاتھ سے ادھر سے پکڑا ہوا امی نے, ایک ہاتھ سے ابو نے, اور گھسیٹتے پنجابی بولتے تھے, ادھر آ ذرا, ادھر کتنے جا رہے ہیں, تینوں نہیں پتا بڑا رش ہے. اچھا, اور جن خاندان میں ساتھ بچیاں ہوتی ہیں, ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر, میرے ساتھ ایسے ہی تھا, 2 کزنز پیچھے, اور بھائی مطلب سکون کرنے دو. ایسے ہی تھا. تو کافی فونڈ میموریز ہیں بیکاز میرے لیٹ فادر جو ہیں ان کو مری بہت پسند تھا, لائک ان لیٹ 90s اور ارلی 2000s میں. تو وہاں پہ بہت گئے, اور اب بھی پرسنلی میں یہیں پہ جاتا ہوں بیکاز آئی بلیو کہ یہاں پہ فیسلٹیز بہت اچھی ہیں, ہوٹلنگ بہت اچھی ہے. تو اگر آپ ناران کا گان سے آگے جائیں, ڈیفینیٹلی وہ ایک ایڈونچرس تو ہو سکتا ہے, بٹ آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائپ آف کیمپنگ گائے. یا ہر کسی کا ایک اپنا, لیکن آپ کو ایکسپلور ضرور کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے پاکستان میں. اچھا جی, چترال کا بتائیے گا. اچھا, چترال کا ہم پڑھا تھا, ایک سنا ہوا تھا جی, کلاش ایک ویلی, بہت خوبصورت ویلی ہے, وہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ ایک سٹوریز آپ سن رہے ہوتے ہیں وہاں کے فیسٹیولز کا. تو یہ ہم نے کلاش جب وزٹ کیا تو وہاں پہ جو سٹوریز سنی, سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو سٹوریز سنتے ہیں تو آپ جب تک جا کے اس کو فزیکلی دیکھ نہ لیں تو آپ اس کو بلیو نہیں کرتے. اور وہ بلیو کرنے کے لیے پھر ہم نے ٹریول کیا, ہم چترال گئے, چترال سے پھر ہم کلاش گئے, اور کلاش کے جو جس طرح بتایا جاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. ایسا ہی ہے. اس کے کلچر, اس کے لوگ, آپ وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ وہ کلاش از پلیس فار فیسٹیول. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم گئے تو اسی جس رات کو ہم پہنچے ہیں تو اس رات کو وہاں کے جو ایک لوکل ناظم آپ کہہ لیں, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں پہ ایک رواج ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہو کے جب وہ جاتی ہے تو اس سے اگلے دن جب وہ گھر آتی ہے, اپنے پیرنٹس کے گھر آتی ہے, تو ایک فیسٹیول کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس میں پھر ناچ گانا جو ان کا ایک ہے تو وہ ایک, اور انہوں نے کہا جی ایک رنگ آف فائر ہوتا ہے. تو ہم نے کہا بتائیے رنگ آف فائر کیا چیز ہوتی ہے, اس میں کیا کریں گے یہ. تو اس نے کہا جی آپ لوگوں نے آنا ہے. تو ہم اسی رات کو پہنچے تھے, بہت تھکے ہوئے تھے, کوئی 17 آورس کی ہم اسلام آباد سے بائک چلا کے گئے تھے. خیر ہم پہنچ گئے وہاں پہ, اور وہاں پہ جب پہنچے تو وہ پورا جو کلاش کا وہ تھا انہوں نے سارا وہ سرکل میں کور کیا ہوا تھا. پھر ایک آدمی آیا, اس نے نا وہ آگ کے رنگ سے نا اس نے ایک کرتب دکھانا شروع کیا,
اس کے بعد وہ ایک اسپیشل ان کا کوئی ڈریس ہوتا ہے جس میں برائڈ اور گروم کو وہ تیار کر کے لے کے آتے ہیں, وہ بالکل جو آپ کا سرکل ہوتا ہے اس کے بیچ میں آتے ہیں, اور پھر وہ ڈانس کرتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ وہ جتنے بھی ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کو جوائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اتنا لائیولی ایٹماسفیئر تھا کہ وہ ہم بھی بیچ میں گھس گئے, مطلب اب تھوڑی دیر ہم کھڑے رہے, لیکن وہ ایسے اس طرح وہ ڈھول دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی اس کے بیچ میں اس کا پارٹ بن جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ یہ ٹورسٹ ہیں یا کیا ہیں, لیکن وہ ایک ویلکم انہوں نے کیا, آپ نے اس پہ بلایا, تو ایک ٹوٹل ڈفرینٹ ایک امیزنگ تھا. اور ایک چھوٹا فیسٹیول تھا, اور مہمان نوازی تو اپنے پیک پہ ہے نا. مہمان نوازی تو آپ ناردرن ایریاز میں آپ کسی بھی سائڈ پہ چلے جائیں, اٹس ناٹ اباؤٹ چترال, آپ کشمیر چلے جائیں, آپ ہنزا چلے جائیں, آپ کو ہر جگہ پہ وہ ایسے ویلکم کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ٹورسٹ ہو یا آپ لوکل ہوں, بالکل ایسا بہت آپ کو ویلکم. کوئی ایسا واقعہ کہ کبھی کوئی بہت پرابلم ہوئی ہو, خدا نہ خواستہ بائک خراب ہو گئی ہو یا کوئی فیسلٹی کی ضرورت ہو اور آپ کی پھر مدد ادھر کے لوکل لوگوں نے کی ہو؟ اچھا, یہ ایک کشمیری کی ایک بات ہے, یہ آپ ایک سدن گلی ایک جگہ ہے, وہاں پہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو بائکس ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کا مکینک آپ کو ان جگہوں کے اوپر نہیں ملتا. تو وہ ابھی کچھ مطلب 3-4 سال پہلے کی بات ہے, جب ہم وہاں پہ ٹور کر رہے تھے, تو وہ ایک کس طرح ایک روڈ اس طرح تھوڑا سا اوپر چڑھائی چڑھتی ہے, تو جب میں نے ٹرن لیا تو میری بائک بند ہو گئی. اوکے. اب سمجھ سے باہر تھا کہ کس لیے بند ہو گئی. اب وہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور وہ تقریباً رات کا ٹائم تھا, تو وہ ادھر کھڑے کھڑے اب ہم انتظار کر رہے ہیں, نہ کہ کوئی وہاں پہ نظر آ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے. تو ایک بندہ وہاں سے اوپر سے اتر رہا تھا نیچے, لوکل ہی تھا, تو اس نے کہا کہ جی کہ میں آپ کے لیے نا ایک نیچے ایک مکینک ہے, اس کی میں شاپ اوپن کرواتا ہوں, آپ میرے ساتھ آ جائیں. اس کے ساتھ گئے, وہ گیا نیچے جا کے کہیں ٹاؤن سے اس لڑکے کو لے کے آیا, اس نے شاپ کھلوائی, وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی مجھے بائک کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن نا میں آپ کو ایک کس کی کہتے ہیں نا جگاڑ ایک نکال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نا, اب میں حیران ہو گیا کہ مطلب وہاں پہ بھی اس طرح کے کریٹیو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ شاید زیادہ ہیں. ہاں. تو وہ اس نے ایک میرے اگنیشن کا کوئی مسئلہ تھا, تو اس نے وہاں سے تار کٹ کی, ایک تار نکالی, اور تار نکال کے اس نے باہر میرے ایک بائک کے ایک پرزے سے جوڑ دی, اور اس نے مجھے نا ایک اتنی سی راڈ دے دی. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی اب آپ نے جب بھی بائک سٹارٹ کرنی ہے تو اگنیشن آن کر کے اس راڈ کو تار سے جوڑنا ہے, بائک سٹارٹ ہو جائے گی. اور آپ یقین کریں کہ ہم وہاں پہ 3 دن رکے ہیں, وہاں پہ بائک رائڈ بھی کی ہے, اور اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے. دیکھیں نا. ہاں. اس نے بلکہ وہاں پہ روکا, اس نے وہاں پہ کھانا منگوایا, چائے منگوائی, اور اس نے کہا کہ آپ سے میں نے پیسے کوئی نہیں لینے, آپ جائیں اور جا کے اپنی بائک ٹھیک کرانا. اور میں وہاں سے سیدھا لاہور واپس آیا. اسی طرح جب بائک بند ہوتی تھی میں سٹارٹ کرتا تھا, میں وہ تار کو جوڑتا تھا اور سٹارٹ ہو جاتی تھی. تو میں نے کہا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے, یہ تو بڑا اچھا جگہ. وہ وہاں پہ لوگ آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم ہو تو دے آر ویری ہیلپ فل. دیٹ از ویری گڈ. اچھا, ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی ایک سیگمنٹ میں بات کی تھی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. احسن, ضرور یہ بات کرتے ہوئے کتنا ضروری ہے ٹریولنگ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ کتنے پازیٹیو اثرات مرتب کرتی ہے, کیونکہ آپ سے بہتر اگزامپل کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پیس آف مائنڈ اگر آپ کو چاہیے نا, تو یہ ایک قدرتی, آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے کہ جب آپ ایک خوبصورت لینڈسکیپ دیکھتے ہیں نا, تو آپ کو ایک پیس آف مائنڈ ملتا ہے. اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے پیس آف مائنڈ بہت ضروری ہے. جب تک آپ ان ٹینشن سے آپ باہر نکلیں گے, تو اس کے لیے اب اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ آپ پاکستان وزٹ کریں, لیکن اس مینٹل جو آپ کا ایک اسکوپ کے اندر آپ ایک باؤنڈریز میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں, اس سے نکلنے کے لیے جب آپ کسی دوسری جگہ پہ جائیں گے, کسی دوسرے لوگوں سے ملیں گے, دوسرا پرسپیکٹیو ملے گا, آپ دوسرا لینڈسکیپ دیکھیں گے, تو پیس آف مائنڈ ملے گا. تو مینٹل ہیلتھ کے اسٹرانگ ہونے کے لیے آپ کو ٹریولنگ از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وہ ایک تو آپ کا جو ایکسپوجر ہے اس کو اوپن کرتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اور جس چیز میں آپ پھنسے ہوتے ہیں, آپ 9 to 6 آپ ایک کام کر رہے ہیں, آپ انہی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, انہی گھر والوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے گھر جانا ہے ویسے. تو جب آپ جاتے ہیں ٹریول کے لیے, تو آپ کو ٹوٹل ڈفرینٹ ایکسپیرینس. آئی ٹوٹلی ایگری. اینڈ جنید, آپ کے کیس میں ہم اگر سنگنگ کی بات کریں تو وہ کتھاسس جو مینٹل پیس ہے وہ آپ کو سنگنگ کے ذریعے اور کمپوزیشنس کے ذریعے ملتا ہے؟ کمپوزیشنس کے ذریعے بھی ملتا ہے, بیکاز جب آپ کسی چیز پہ فوکس ہوتے ہیں, اسپیشلی وین یو آر گیون سم سارٹ آف اے ٹیلنٹ, تو کافی لاسٹ ٹائم بھی یہی بات ہوئی تھی. بٹ ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے, سو میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ٹریولنگ از دا بیسٹ وے ٹو گیٹ آؤٹ آف یور ڈپریشن. اگریڈ. اور میں پرسنلی, میری بھی لائف میں 1-2 فیزز آئے ایسے کہ آئی واز ریئلی ڈپریسڈ بیکاز آف سم ایشوز. تو میں نے انٹرنیشنل ٹریول کیا, تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کرو یار, ذرا نہیں ٹھیک چل رہا, تو انسان بھی ریسٹارٹ ہوتا ہے. اور میرے کیس میں ہے کہ میری ایک بانڈنگ ہے لنڈن کے ساتھ, تو میں ہر سال ایک ٹریول تو ادھر کرتا ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور جب میں 20-21 دن بعد جب واپس آتا ہوں رہ کے پیور آن ہالیڈیز, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو نا دوبارہ ریڈی کر لیا میدان میں جانے کے لیے.
سو ایک ایسوسیشن ہے وہاں سے میری. سو وہ ڈیفینیٹلی ٹریول بہت زبردست چیز ہے ٹو گیٹ آؤٹ آف یور اون میسز. بالکل ایسا ہی ہے. اور ریفریش آپ کا ہونا, زندگی میں پرابلمس بھی آتی ہیں, پرابلمس چلی بھی جاتی ہیں, Exactly. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت میں آپ اپنے آپ پہ کتنا سیلف کنٹرول رکھتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. خواتین حضرات, زندگی میں مسئلے ہر کسی کے ہوتے ہیں, انفرادی سطح پہ ہر شخص کوئی نہ کوئی چھوٹے بڑے پیمانے پہ مسئلے سے گزر رہا ہوتا ہے. صرف اس وقت آپ کس طریقے سے اس پرابلم کو ہینڈل کرتے ہیں, یہ وہ آرٹ اور ہنر ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے. لیکن ٹریولنگ اگین ہیونگ سیڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ایسے شروع میں پہلی بار کہاں گئے تھے ہیوی بائک پہ سیر کرنے کے لیے یا ٹریول کرنے کے لیے؟ وہ سب جو فیمس جگہ ہے مری, ہاں. وہاں پہ. تو پارکنگ کدھر کی تھی آپ نے ہیوی بائک کی؟ اس وقت بائک ہمیں چھوٹی دوسری بائک ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا تو پارکنگ کا مسئلہ نہیں تھا, تو جہاں پہ جائیں وہاں پہ کھڑی کر دیں, اس کا اتنا ایشو نہیں ٹھیک. تھا. تو کتنے سارے لوگ گئے تھے ساتھ آپ کی بائک؟ ہم تقریباً تھے 3-4 دوست تھے ہم. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے موڑ موڑ کے دیکھا ہوگا؟ نہیں, وہ اس وقت بائک ہیوی بائک تھی نہیں. ہیوی بائک پہ فرسٹ ٹائم میں کشمیر گیا تھا. اچھا, اوکے. ہیوی بائک پہ فرسٹ ٹائم کشمیر گیا تھا. اور ہیوی بائک کا تو آپ, بلکہ یہ میں فرسٹ ٹرپ کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں جمعے والے دن ہم رستے میں ایک جگہ پہ رکے ہیں, تو جب نماز پڑھ کے ہم آئے ہیں تو وہ ایک جھمکٹا لگا ہوا تھا بائک کے بچوں کا. تو وہ جب کیا ہو, تو ہر بچہ کہے کہ جی اس میں ہمیں ایک جھولا دے دیں, اس میں ایک سیر کرا دیں. تو وہ ہم نے بڑی مشکل سے وہاں سے, پھر ہم نے کہا ایسی کوئی سین نہ کریٹ ہو جائے. وہ ایک دو بچوں کو, ہم 4 لوگ تھے, بٹھایا ہے, ان کو ہم نے ایک چکر لگوایا اور ان کو اتارا ہے, انہوں نے پکچرز وغیرہ لی ہیں. تو وہ فیسنیٹ تو کرتی ہے آپ کو. بڑی مشین یا بڑی بائک وہ آپ کو یہاں پہ بھی لوگ دیکھتے ہیں, اس کو ایک فیسنیٹ کرتی ہے. اور آپ ایسے ایریا میں چلے جائیں جہاں پہ کوئی ریگولر کسی نے دیکھی نہ ہو, تو اور اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر اسپیشلی اگر جب بچے اکٹھے ہو کے دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ بچوں کا ایک پازیٹیو شوق ہے, ان کو ایسی چیزیں پسند آتی ہیں, وہ دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. کافی اچھی. کتنے بچوں کو جھولا دلایا؟ جھولا تو بہت بچوں کو دلایا تھا. وہ تو یہاں پہ آپ جائیں تو یہاں پہ کہیں ہو تو وہ ویسے ہی کوئی کہتا ہے کہ وہ رائڈ دے دیں, تو پھر سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ گر جائیں گے, کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ آپ کہتے ہیں نا اصرار کر رہا ہو تو پھر اس کو دے دیتے ہیں. پھر اس کو کچھ لیکچر بھی دیتے ہیں, اس کو بتاتے بھی ہیں کہ یار اس میں اگر آپ کو آگے شوق ہے لینی ہے تو کیا آپ آگے ڈوز اینڈ ڈونٹس تو فالو کرنا بہت ضروری ہے, یہ ایسے مذاق نہیں. اوکے, سو میں ضرور ایسا بات کرتے ہوئے کہ پاکستان سے باہر بھی ٹریولنگ کی ہے؟ پاکستان سے باہر بھی کی ہے. میں ابھی لاسٹ ایئر USA گیا تھا, اور وہاں پہ میں نے گرینڈ کینین جا کے میں نے وزٹ کیا. اور نہیں, بائک پہ پاکستان, بائک پہ ملیشیا ابھی جب میں جاتا ہوں تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ بائک رینٹ پہ لے لیں, اور وہاں پہ ان کے جو سراؤنڈنگز ہیں تو وہاں پہ نارملی میرا یہی ہوتا ہے, میں جاؤں تو وہاں پہ میں بائک رینٹ پہ لے کے, تو ان کی سراؤنڈنگ میں, لیکن وہ سولو رائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی گروپ نہیں ہوتا. ملیشیا کے اندر ان کا جو کوالالمپور کا اپنا ایک ہارلے کا گروپ ہے, تو میرا ہوتا یہ ہے کہ میں جانے سے پہلے تو میں 2-3 ان کو میلز کر دیتا ہوں کہ کوئی آ رہا ہے یہاں, اس کو بھی بائکس کا شوق ہے, تو وہ لوکل پھر مجھے انوائٹ کر لیتے ہیں. تو وہ گروپ میں ان کی کوئی بائک ہوتی ہے وہ مجھے دے دیتے ہیں, تو پھر لوکل اگر رائڈ سٹی کے اندر کرنی ہو تو ان کو جوائن کر لیتا ہوں. لیکن پھر باہر جانے کے لیے وہ پھر میں رینٹ پہ لے کے, ان کا ایک ایریا ہے وہاں پہ 2-3 دفعہ میں نے کیا ہے. اور اس کے بعد دین اور USA کے اندر میرا پلان تھا, میں ہارلے ڈیوڈ کا, اور میں بڑا حیران ہوا, ان کا ایک ڈیٹرائٹ سے آگے ایک شو روم تھا ان کا, اور ان کا ایک بڑا مین شو روم تھا. اور جب میں انٹر ہوا تو وہاں اراؤنڈ 2000 پلس سے زیادہ بائکس کھڑی ہوئی تھیں. اور تو میرے پاس کیونکہ وہ لائسنس اور تھا نہیں تو میں لے نہیں سکا, ادروائز میں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ اس ایئر جب میں جاؤں گا. اٹ مسٹ بی فیسینیٹنگ. وہ تو جو بائکر ہے وہ سمجھ سکتا ہے اس خوشی کو, تو بالکل صحیح. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ گروپس کی صورت ایسے نہ, ہم چترال کی بھی ہم نے بات کی, پاکستان کے اور ایریاز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا جتنا آپ نے ایکسپلور کیا, آبویسلی ہم تو نہیں اتنا کر سکے, لیکن آپ بتاتے ہوئے. اچھا, ایریا اگر آپ نے, میں آپ کو ابھی جس طرح ایگزامپل دیتا ہوں, میں اسکردو تقریباً 4 یا 5 ٹائمز جا چکا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہر دفعہ میں ڈفرینٹ جگہ دیکھ کے آیا ہوں. اور ابھی ایک جگہ ہے کھپلو کے نام سے, آپ اسکردو سے کوئی اراؤنڈ 1.5 آور کی ڈرائیو کے اوپر ہے. اور میں ابھی جب آگے گیا تھا ایک لیلا پیک کے ہم کیمپنگ کرنے گئے تھے, واپس آئے تو لیٹ ہو گئے تو کھپلو میں اسٹے کرنا پڑ گیا. میں جس ہوٹل میں جا کے ٹھہرا ہوں تو اس ہوٹل میں جب میں صبح اٹھ کے باہر نکلا تو انہوں نے ایک میپ لگایا ہوا تھا, اور اس میں کوئی اراؤنڈ 10 to 15 پلیسز تھیں جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھیں. اور میں اس جگہ کے اوپر پہلے جا چکا ہوں, میں نے کبھی ان جگہوں کا نام نہیں سنا تھا. تو میں نے اسے ہوٹل والے سے پوچھا, اس نے کہا جی یہ اسی کھپلو میں یہ جگہ ہے, تو اگر آپ یہاں پہ 3-4 دن کا اسٹے کریں تو ہم آپ کو یہاں پہ وہ ساری جگہ دکھائیں گے. اور وہاں پہ آپ کو 2-3 8000 ماؤنٹینز ہیں, میشرورم 4 ہے, وہ آپ کو ایک
پوائنٹ ہے وہاں سے نظر آتی ہے. تو اس ایئر میرا پلان ہے کہ بلکہ بائک پہ ہی پلان ہے کہ وہاں پہ ہم جائیں اور وہاں پہ جا کے وہ ایریا ایکسپلور کریں. تو اسکردو اور جو یہ ہنزا کی بیلٹ ہے یہ ایسی بیلٹ ہے کہ یہاں پہ اتنی لیکس اور اتنی پلیسز ہیں کہ ایک تو آپ کو خود بھی شوق ہونا چاہیے ایکسپلور کرنے کا. ایک آپ دیکھتے ہیں ایک جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے میڈیا سے اور آپ کو پتہ لگتا ہے, ایک یہ کہ آپ خود بھی ایکسپلور کریں. تو اتنی جگہیں ہیں کہ میرے خیال میں تو مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ٹریول کرتے ہوئے, میں نے کبھی کھپلو کی ایگزامپل دی ہے, تو جب بھی میں کہیں جاتا ہوں تو میں سوچ کے تو میں کہتا ہوں کہ میں تو یہاں پہ سوچ کے آیا تھا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا, لیکن اب مجھے یہاں پہ 3 اور جگہیں پتہ لگ گئی ہیں تو نیکسٹ ٹائم میں دوبارہ آؤں گا. کچھ نیا دیکھنے کو ایوری ٹائم کوئی نئی چیز آپ کو پتہ لگتی ہے کہ پاکستان میں کوئی نئی چیز دریافت ہو گئی. ایسا ہی ہے. اور خواتین حضرات, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جب بھی اب پلان کریں پاکستان کو ایکسپلور کرنے کے لیے, خدا رہا ایک تو ضرور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو وارننگز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور بالخصوص اگر فیملیز کے ساتھ آپ جن جن ایریاز میں جا رہے ہیں ان ایریاز کی نو ہاؤ کے حوالے سے بھی پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ بغیر پلاننگ کیے ہی نکل جاتے ہیں کہ اچھا بھائی دیکھی جائے گی. نہیں, ایسے نہیں کرنا. خدا را پلیز جب فیملی کے ساتھ جا رہے ہو یا آپ خود اکیلے بھی جا رہے ہوں یا دوستوں کے ساتھ جا رہے ہوں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کے ضرور جائیے کہ آپ کی جان سب سے اولین ترین جو ہے پرائیورٹی آپ کی ہونی چاہیے. تو پلیز میک شیور کہ ٹریولنگ کرنے سے پہلے یہ تمام احتیاطی تدابیر ضرور زیر غور کریں. تھینک یو سو مچ. ایسا پلیزر ہیونگ یو جی. اور جنید آ جائیے گا بہت ساری کلیپ میں. تھینک یو. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. کچن سیگمنٹ میں بالآخر اوون سے ہمارا پلیٹر نکل ہی آیا, شکر ہے. اور یہ پکا ہوا ہے سب؟ بالکل. اچھا جی بتا دیجئے موٹا موٹا جو بھی ریسیپیز کی بنتی ہے. اچھا میں نے ونگس لیے, ٹھیک ہے, ونگس کو میں نے میرینیٹ کیا. سندر جی میں نے مسٹرڈ ڈالا, سالٹ, پیپر, گارلک, انین اور جنجر پاؤڈر, ٹھیک ہے, پپریکا پاؤڈر اور ہلکا سا لیمن جوس ڈال کے آئل ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح میرینیٹ کر کے ٹوسٹ کر کے میں نے ٹرے میں ایک سائڈ پہ لگا دیا. اور سیم اسی میرینیشن میں نے پوٹیٹو وہ بھی میرینیٹ کر کے اس میں ایک سائڈ پہ لگا دیا اور دونوں کو میں نے اکٹھا بیک کر دیا. اور یہ تقریباً 30 منٹس میں بیک ہو جاتا ہے 180 ڈگری سینٹی گریڈ. بالکل سے 30 منٹ تو نہیں لگے, اب غلط نہ بولو, 31 تو کم سے کم لگے. ایکچولی آپ نے 15-20 منٹ پہلے اوون بھی تو پری ہیٹ کر دیا. ہاں یہ بات ہے, اتنا بہت مجھے اوون کا آتا ہے. اس کا کیا کرنا ہے, یہ کیوں ہے بھائی؟ وہ ایکچولی نا مجھے ڈر تھا کہ آپ ہاتھ سے ٹچ نہ کریں. اور نازش نے جب کہا کہ ہاتھ نہیں لگانا, سب سے پہلے میں نے اس طرح کر کے ہاتھ ہے, میں نے کہا پھر جو کام کہو گی کہ نہیں کرنا وہی تو میں نے کرنا ہے. جیتے رہو, خوش رہو. تھینک یو سو مچ. موونگ آن خواتین حضرات, ناؤ ویکینڈ ایٹ ہوم میں ہم ویلکم کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہوم ڈیکور کا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے وہ تمام کے تمام ریناؤنڈ آرکیٹیکٹس اور ہوم ڈیکور کے ایکسپرٹس کو بلانے کی ہم کوشش کرتے ہیں جو آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں, آپ کو بتا سکیں کہ کیسے آپ اپنے گھر کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی جتنی خواتین ہیں ان کو نئے آئیڈیاز بھی مل جاتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اینڈ شی از ون آف دا موسٹ ریناؤنڈ آرکیٹیکٹس ان پاکستان. 16 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے آرکیٹیکٹ کی فیلڈ میں, بڑے بڑے اداروں کے ساتھ منسلک ہیں اور اب بھی کام کر رہی ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ خاص طور پہ اپنا ایک قیمتی وقت نکال کے آئے اور ہم ان کو ویلکم کریں گے. ویکینڈ ایٹ ہوم کی اب یہ آفیشیلی فیملی ممبر بھی ہیں. سو لیٹس ویلکم سحر فیض قریشی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سحر کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو فار ہیونگ می. آپ کا بہت بہت شکریہ. یو لک لولی ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. اور پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ جنید بھی موجود ہیں اور جنید کی آواز میں خوبصورت ہم گانے بھی سن رہے ہیں اور میں واقعی میں بڑی امپریس ہوئی ہوں. جنید نے شروع میں مجھے کہا تھا کہ آج ہم سارے نئے گانے سنیں گے, تو میں نے کہا تھا ایویں کہہ دیا نا, لیکن واقعی میں اچھے والے گانے. جی کافی بڑی کیٹلاگ ہے نا, سو ہاں ماشاء اللہ. جیتے رہیں, خوش رہیں. امیزنگ وائس. اچھا جی سحر, ویلکم. ویکینڈ ایٹ ہوم کی فیملی کا آپ حصہ بنیے. تھینک یو سو مچ. یہ بڑا مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے ہوم ڈیکور کے حوالے سے ذرا ٹپس دینا, کیونکہ ہر کوئی بڑا جذباتی ہوتا ہے گھر کی ڈیکور کے حوالے سے. اچھا, جذباتی جو جیسے آپ بتا رہی ہیں یا ٹچی ہونا یا کانشیس ہونا از ون تھنگ, بٹ اگر ہم اوریجنلی اف وی ٹیک اٹ فرام دا اسٹارٹ, جو آپ کا گھر ہے دیٹ از ناٹ جسٹ والس, وہ صرف آپ کا شوق نہیں ہے, وہ آپ کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے لائف اسٹائل کو along with your health, your habits, ان سب کو
वी शुड से कि पोर्ट्रे कर रहा होता है, पोर्ट्रे भी अक्कासी कर करता है और उसको कंस्ट्रक्ट भी करता है, बिल्कुल राइट। आप अगर अपने घर के अंदर रिलैक्स्ड हैं, आप अगर अच्छा फील कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली शो होती है। कैसे? इम्पॉर्टेंस ऑफ घर, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिकोर, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेसमेंट जो है वो हमें पता चलता है आफ्टर द पेंडेमिक। ठीक, कोविड आया, सब घरों में बंद हो गए, वी रियलाइज्ड कि घर कितना इम्पॉर्टेंट है। Agreed. ठीक है, आपकी नेचुरल लाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है, आपका नेचुरल कनेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। क्या आपका घर 4 दीवारें हैं, आप बंद हो गए, आप कंफर्टेबल हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि लोग घबराना शुरू हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। सो स्पेसिफिकली आज जब आपने मुझे कहा कि वी नीड टू हैव सम गुड टिप्स ऑन इट, तो मैं ये चाहूँगी कि लोगों को ये पता चले कि 2026 में जो बहुत बड़ा ट्रेंड है, जब आप अपना घर बना रहे हैं या उसको रेनोवेट कर रहे हैं, दैट इज़ पैटियोज, हाँ, एट्रियम्स। बिल्कुल। आप पुराने दौर में भी जाएं, स्पेशली लाहौर को देखते हुए, पाकिस्तान को देखते हुए, हमारे यहाँ पे कोर्टयार्ड्स होते थे, हाँ, ठीक है? सहन जैसे सहन सादा होते थे, ज़बान। बरामदे होते थे। अब छोटे घर हैं या बड़े घर हैं, आप देखें उसमें पिछले दिनों, पिछले कुछ डेकेड्स में द ट्रेंड वाज लेस, बट आफ्टर कोविड आप छोटा घर देखें, आप बड़ा घर देखें, उसमें द ट्रेंड इज़ बैक। बिल्कुल ठीक। अब पैटियो क्या है या एट्रियम क्या है? आम लोग जो अभी इसको घरों को बनाने लगे हैं, जिन्होंने सोचना है या जो रेनोवेट करने लगे हैं कि अच्छा हम क्या चेंज लेकर आएँ, उन्हें सबसे पहले ये सोचना है कि नेचुरल कनेक्ट क्या है। अब व्हेन आई एम सेइंग पैटियो या मैं एट्रियम की बात कर रही हूँ, तो उसमें नेचुरल कनेक्ट कैसे आ गया? आप जब अपने घर के अंदर एक सहन बनाते हैं या आप बरामदा बनाते हैं या आप पैटियो बनाते हैं, आप उसके अंदर बहुत केयरफुली प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, आपका पैटियो आपके घर के 3 तरफ से उसको व्यू दे रहा है। ठीक है। ठीक है, अब जब वो 3 तरफ से व्यू दे रहा है, तो आप नेचुरली आपके कमरे जो हैं वो उस पैटियो में ओपन होंगे। आपको एक तो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन है ग्रीनरी की। ग्रीनरी का दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि इट विल अब्जॉर्ब द वार्म एयर, इसको क्या टर्न कर देगा ठंडी हवा में। खिड़कियाँ खोली, ठंडी हवा अंदर। ठीक है, जी बिल्कुल ठीक। अब आप पैटियो का दूसरा एस्पेक्ट देखिए कि आपका अगर छोटा घर है, हाँ। मैं 5 मरले 7 मरले के ठीक घर है, के लोगों की अपने बात हिसाब करती से। हूँ, उसकी खिड़कियाँ गली में खुल रही हैं, प्राइवेसी इफेक्ट हो गई। हम बड़े घर की बात करते हैं, वो खिड़कियाँ आपकी अंदरूनी गली में खुल रही हैं, फिर से सामने वाली की खिड़की को ओवरलुक करेंगी, हाँ। प्राइवेसी इफेक्ट होगी। आपने अपने घर के अंदर एक पैटियो क्रिएट कर दिया, आपकी सारी खिड़कियाँ उस पैटियो में खुल गई। ठीक है, आपकी प्राइवेसी जो है वो अफेक्ट नहीं हुई, ठीक। आप आइसोलेट नहीं हुए। द बेस्ट पार्ट, बिल्कुल सही। आप आपस में कनेक्टेड रहे। बिल्कुल जस्ट ठीक। थिंक अबाउट इट कि आप अपने बेडरूम में बैठी हैं, आपकी खिड़की खुली है पैटियो में, पैटियो की दूसरी तरफ आपकी लाउंज की खिड़की खुल गई है। सो यू आर कनेक्टेड विद योर किड्स इवन इफ यू आर इन योर बेडरूम। बिल्कुल सही, यानी कि इतनी इम्पोर्टेंस है। और मुझे ये याद पड़ता है जुनैद, हम गांव देहात में अभी भी जाएं तो इतने बड़े बड़े सहन होते हैं, एक कुदरती माहौल के साथ कनेक्ट करने का Yes, तरीका मिलता है। और वो ट्रेंड जो हमारे गांव देहात में आज भी चल रहा है, वो दोबारा से जो है शहर बता रही है कि बड़े शहरों में अब जो घर अब बन भी रहे हैं, और जिस भी इवन आप देखें अपार्टमेंट्स में भी Yes. एक छोटा सा एरिया होता है जो कि आपको कनेक्ट कर रहा होता है बाहर से। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप कहते हैं वेंटिलेशन वेल्स। बिल्कुल सही। ठीक है, बड़ा घर है बड़ा प्ले कर लें, छोटा घर है छोटा प्ले कर लें, वो आपको हर तरीके से आई मीन फ़ायदेमंद है। पहले सही। लोग ये समझते थे कि शायद ये एक एड ऑन है, दिस इज़ नॉट एन एक्स्ट्रा चीज़ है, नहीं। यस, दिस इज़ द नेसेसिटी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ज़रा मोटी मोटी टिप्स क्विकली, क्योंकि सेगमेंट का टाइम भी कम है। शहर अब फॉर एग्जांपल हमने सहन का एरिया है उसको, या पैटियो का एरिया है, हमने उसको रीडू करना है या मज़ीद बेहतर बनाना है, छोटी छोटी टिप्स बताइएगा क्या लोग कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देयर शुड बी ग्रीन प्लांटेशन। ठीक। प्लांटेशन जो आप करने जा रहे हैं उसको आपने बहुत सोच समझ के करना है कि नीम बहुत अच्छा है, लेमन ग्रास बहुत अच्छा है, स्नेक प्लांट बहुत अच्छा है, इनके बारे में आपने सुना होगा, आई एम श्योर। इसके साथ आपका एक वाटर बॉडी या एक छोटा, उर्दू में हम कहेंगे फवारा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक। फाउंटेन है। कूलिंग, एवेपोरेटिव कूलिंग हम इसको कहते हैं कि पानी जब एब्जॉर्ब होगा एयर में, और आपने टिप नंबर 2, आपकी जो विंडोज़ हैं दे शुड बी ऑन द कोर्टयार्ड साइड, ऑन द पैटियो साइड। आपने उसको खोला, ऊपर से गर्म हवा ठंडी हुई, ठंडी होके
آپ کے رومز میں گئی, ٹھیک. پھر گرم ہوئی, باہر آئیں, پھر سو وہ ایک پروسیس چلے گا آپ کا, وینٹیلیشن پروسیس, نیچرل پروسیس. یو آر کنیکٹڈ ٹو نیچر, آپ کا گھر ٹھنڈا ہو رہا ہے اور آپ کا آئی مین ڈیفینیٹلی ایک گھر کے اندر کنیکٹ بن رہا ہے. بالکل جیسے یہ پکچر جو ہے, Oh yes, اب فار ایگزامپل اس کو ہم دکھا رہے ہیں, اب اوپر سے آئی ایم شیور یہ اوپر کچھ ہے اس کے. دیکھیے 2-3 طرح سے اس چیز کو بھی کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے وہ سامنے بھی آپ کو ایک جالی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, چھنی ہوئی, ہم اس کو کہتے ہیں کنٹرولڈ لائٹ مشین, رائٹ. ڈائریکٹ دھوپ نہیں آ رہی جو آپ کی آنکھوں چکا چوند کر دے, یا گلیئر جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. اوکے, اب اگر آپ نے سملرلی اس پکچر میں ہم نے اوپر اسی طرح کی جالی ایڈ آن کی ہے, رائٹ. آپ چاہتے ہیں کہ جالی ایڈ آن نہ ہو, آپ اس کو کھلا رہنے دیں, کورٹ یارڈس, آپ اس کو کور کر لیں, پیٹیوز, اور اچھا ریٹریکٹیبل بھی ہوتا ہے, 2-in-1 بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ اس کو, آپ نے دیکھا ترپال ڈالتے ہیں لوگ, ترپال کو آپ نے موو کر دیا تو وہ کھل گیا, ترپال کو آپ نے اوپن کر دیا تو وہ جگہ آپ کی بند ہوگی. سو یو کین یوز دس اسپیس کہ آپ چاہے جتنا مرضی آپ انجوائے کر لیں اسی میں ٹی وی لگا کے, مگر جب نیچرل انوائرمنٹ میں آپ بیٹھتے ہیں, اگین اے کنٹرولڈ انوائرمنٹ, آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ آپ کی پریویسی مینٹینڈ ہے. میں وہی دیکھ رہی تھی. اچھا فار ایگزامپل یہ تو جیسے بڑے پیمانے پہ بنا ہوا ہے ایریا, لیکن جیسے جن گھروں کے اندر چھوٹے پیمانے پہ ہے تو آپ پودے, اچھا اس گرمی میں جو اس گرمی کے موسم میں کون سے پودے سروائیو کر سکیں گے یہ بھی بتا دیجیے. اچھا دیکھیں, آپ کے جو بھی نیچرل پلانٹیشن ہے وہ نارملی ہمارے ٹیمپریچر کے اکارڈنگلی اس کو مینٹین کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا فائکس ہے وہ مینٹین کرے گا, آپ کا الٹا شوک ہے وہ مینٹین کرے گا. انڈور میں آ جائیں کہ جو آپ کا اسنیک پلانٹ ہے وہ خوبصورت بھی لگے گا, اینڈ دیٹ از دا بیسٹ سورس فار وینٹیلیشن ایز ویل. وہ بہت تیزی سے آپ کی جو آکسیجن اس کو کلین کرتا ہے, پروڈیوس کرتا ہے, اور پھر اس کو واپس ریسرکولیٹ کرتا ہے آپ کے پیٹیوز کے اندر. اس کا یہ دوسری سائڈ آپ دیکھیے, شام کے ٹائم پہ آپ کے پاس ایک ڈراما کریٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ فیل نہیں آ رہی کہ میرا ایک نیچر سے کنیکٹ نہیں ہے. ڈپینڈ آن یو, آپ زیادہ گرینری کرنا چاہتے ہیں, آپ کم گرینری کرنا چاہتے ہیں, آپ فاؤنٹین لگانا چاہتے ہیں. ابھی آئی تھنک کچھ پکچرز کے اندر ایک چھوٹے گھر کی بھی پکچر میں نے آپ کو پرووائڈ کی ہے, جس کے اندر وہ آپ کو ایک بالکل چھوٹا سا لائٹ ویل ہوگا اور ایئر ویل ہوگا. ٹھیک ہے, پکچر ذرا دکھائیے گا وہ بھی. اور مجھے اس پکچر میں سب سے زیادہ جنید دیکھیے گا پودوں کے نیچے روشنی, وہ ایک دم سے امپیکٹ ہی کچھ اور پڑ رہا ہے. خواتین حضرات, لائٹنگ آلسو پلیز اے ویری انٹیگرل رول. جی پیچھے والا لے کر آئے گا پلیز ایک. جی دوبارہ دکھائیے. اچھا یہ چھوٹے گھر کی, یہ دکھائیے پچھلی والی پکچر. جی یہ والی. جی اب آپ یو کین کلیئرلی سی ان دس پکچر, یہ ایک چھوٹا گھر ہے, لیکن اس میں کیا ہوا, وہ جو بالکل پیچھے آپ کو جالی نظر آ رہی ہے, دس از جسٹ 4 feet by 8 feet. ٹھیک ہے, 4 فٹ کے اور 8 فٹ کے اندر آپ نے ایک لائٹ ویل کریٹ کر دیا, اگین پلانٹس لگا دیے. اس کا امپیکٹ دوسروں روم سے اسی طرح ہے جو آپ نے ایک تھوڑی بڑی اسپیس کا دیکھا. سو اٹ ڈپینڈس کہ آپ اس ٹرینڈ کو اپنی اسپیس کے اکارڈنگلی ماڈیفائی کر سکتے ہیں. بالکل. لائٹنگ کا بتائیے گا کہ آپ اگر جو صحن بناتے ہیں یا پیٹیوز بناتے ہیں یا جو ری ڈو کر رہے ہیں, جن گھروں میں, ہر گھر میں ہوتی تو ہے یہ اسپیس, ظاہری بات ہے, کرسیاں لگا دیں, لائٹس کے ساتھ کیسے پلے کیا جا سکتا ہے پودوں کے. ویری امپورٹنٹ جو پیٹیو ہم کہہ رہے ہیں, صحن, برانڈا, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے کمروں کے اندر ڈائریکٹ لائٹ نہیں انٹر کرتی. جب میں آپ سے ڈائریکٹ لائٹ کہہ رہی ہوں کہ آپ جب آپ کی کھڑکی پہ ایک سورج ڈائریکٹ ایک اینگل پہ آگے پڑتا ہے, وہ آپ کو انکمفرٹیبل کرتا ہے. آپ دیکھیں خاص کر ہمارے جو ماحول ہے, جو ہمارا انوائرمنٹ ہے, اس کے اندر یہ ایک آلریڈی کنٹرول لائٹ, نیچرل ڈے لائٹ آپ کو دے گا, ٹھیک ہے. دوپہر کے ٹائم میں جتنا ہم نے اس کو گھروں میں دیکھا ہے اور پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا ہے, آپ کو دوپہر کے ٹائم پہ آپ کے جو رومز ان پیٹیوز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, آپ کو وہاں پہ لائٹ کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا چھوٹا گھر ہے, لیکن دیکھیے 4x8 آپ کا بیڈ روم از کنیکٹڈ ڈائریکٹلی ود نیچر. اپوزٹ سائڈ پہ لاؤنج از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ. سامنے والی سائڈ پہ پوری آپ کی جو کوریڈور ہے دیٹ از کنیکٹڈ. کوریڈور از ویل لٹ, bedroom is well lit and your lounge is well lit in the day time. بالکل صحیح. یعنی ٹی وی لاؤنج سے بھی یہ نظر آ رہا ہے, کمرے سے بھی نظر آ رہا ہے, اور کوریڈور سے بھی نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا اوپر والا فلور اگر آپ کی بیسمنٹ ہے, all are connected with this patio. یہ آپ کے گھر کا you can call it lungs. ہاں, یہ تو تب ہے نا کہ جب آپ گھر اپنا بنا رہے ہو تو آپ اس طرح کا پیٹیو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. لیکن سحر, میں پھر کوئکلی بات کرتے ہوئے لائٹس کی بات کرتے ہوئے کہ کس طریقے سے لائٹس کو انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے اسپیسیفکلی ان دا پیٹیوز. again depend on you. If we are having a fountain, اگر ہم اس کا فاؤنٹین کا پلے بنا رہے ہیں, ہم اس کی بیس پہ لینئر لائٹس لگا دیں گے, باریک لائٹس جس کو ہم بولتے ہیں. اگر آپ نے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے, آپ بڑی لائٹس لگا دیں گے. اگین دا ڈراما از ود یو. اس پہ کچھ پکچرس کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں دکھائی بھی دیں گی کہ
ٹوٹلی ڈپینڈ آن یو کہ آپ کس طریقے سے چاہ رہے ہیں. آپ زیادہ لائٹ چاہ رہے ہیں, آپ کم لائٹ چاہ رہے ہیں. ایز این آرکیٹیکٹ, ایز این انٹیریئر ڈیزائنر ہم آپ کو سارے پوائنٹس پرووائڈ کر دیں گے, ہم اس میں لائٹس پرووائڈ کر دیں گے. دس واز اے ویری امپارٹنٹ پکچر جس کو میں آپ کو بتانا چاہوں گی. اس کے بیسمنٹ میں ہم نے ایک پول کریٹ کیا. اف یو ڈونٹ ہیو دا اسپیس, اف یو آر شارٹ آن بجٹ, فاؤنٹین لگا دیجیے. بیسمنٹ, گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور. ناؤ دس ایکچولی از دا پیٹیو ایریا. آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ کا پورا ایریا جو ہے وہ اس کے اندر کھل گیا. پانی سے ہوا آ گئی. لائٹس کا پلے دیکھیے, وال کے اوپر ڈفرینٹ طریقے سے ہو گیا, فلورنگ کے اوپر ڈفرینٹ طریقے سے ہو گیا, رومس میں آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے کر دیا. بالکل صحیح. سو یو کین کریٹ اینی کائنڈ آف ڈراما ان دا ڈے لائٹ اینڈ ان دا ایوننگ. بالکل. اور خواتین حضرات, یہ آپ کی آپ یہ سمجھ لیں مائنڈ سیٹ اور ویژن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر کی خواتین یا مرد حضرات بھی جو گھر کی سجاوٹ میں انوالو ہوتے ہیں کس طریقے سے وہ. مجھے تو بھائی اپنے گاؤں میں ہمارے جو ہے اتنا بڑا ایک صحن ہے اور اس پہ ایک درخت ہے خواتین و ذات, اور بچپن سے جو ہے ہم ہمیشہ شام کی چائے جب بھی ہمارا میرے جب دادا دادی حیات تھے تو جنید ہم بچپن میں جو چائے تھی نا شام کی وہ ہم ادھر پیا کرتے تھے. اور وہ صرف ایک صحن نہیں تھا, وہ ایک پیٹیو نہیں تھا, وہ ایک ایسا ایریا تھا کہ جہاں پہ ہم مل بیٹھ کے اپنا باتیں زندگی کی کیا کرتے تھے. تو یہ صحن کی صرف بات نہیں ہو رہی, یہ پیٹیو کی بات نہیں ہو رہی, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام افراد ایک ہو کر بیٹھ کر اپنا کتھاسس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. وہ کانسیپٹس ہوتے ہیں نا, لائک جو ایک کانسیپٹ ہوتا تھا گھر کا کہ اوپن ہونا چاہیے, ہوادار ہونا چاہیے, جہاں سے آپ نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا کہ سن شائن, اور یہ بالکل یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس میں اگر ماڈرن, جب جیسے کہ آپ لائٹنگ کا کہہ رہی تھیں, آئی کال اٹ انٹیلیجنٹ لائٹنگ. ایسا ہی ہے, یہ صرف لائٹنگ نہیں ہے, انٹیلیجنٹ لائٹنگ ہے. سو ڈیفینیٹلی آپ کے موڈ پہ بھی بہت اثر ڈالتا ہے. لائک اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو وہ ہے تو تھوڑا اولڈ سٹائل ہے, میرے فادر نے 86 میں بنایا تھا, بٹ وہ ہوادار بہت ہے. ہر کمرے میں لائک 5x4 کی کھڑکی ہے اور فریش ایئر آ رہی ہے, کچھ گارڈن کی طرف کھلتی ہے, کچھ ٹیرس کی طرف کھلتی ہیں. سو بالکل موڈ چینج ہو جاتا ہے, یو فیل فریش. ایسا ہی ہے خواتین حضرات, ضرور گھر کی جو ڈیکور ہے اس میں تمام افراد اگر ایک پیج پہ ہوں تو گھر بہتر طریقے سے, اور پھر زندگی میں برکتیں بھی آتی ہیں. اور گھر ایک آپ کا ایک ایسا ایریا ہے جو آپ کا اپنا ہے, جہاں پہ تمام افراد آپ کے اپنے جو ہیں وہ مل بیٹھ کے کتھاسس اور کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ فونڈ میموریز ہیں جن کو یادگار بنانے کی ضرورت ہے. تو سحر کا ہم نے شکریہ بھی ادا کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. نہیں بیٹھی رہے, تشریف رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو دا ویکینڈ ایٹ ہوم فیملی. اور خواتین و ذات وہی بات کہنے کی کہ آپ کا جتنا بھی بڑا پیٹیو ہو, صحن ہے, برآمدہ ہے, پیٹیو ہے, سادہ الفاظ میں اگر جو بھی کہیں, اچھے طریقے سے سلیقے سے سیٹ کریں گے تو زندگی بہتر طریقے سے گزر جائے گی, اور آپ کا گھر آپ کی جنت ہی ہوتا ہے. تو مل کے جتنا ہو سکے اس کو پراپر طریقے سے ارینج کریں. تھینک یو سو مچ سحر. آپ کا جنید بہت بہت شکریہ. مائک کیوں پکڑا, ہم پرفارمنس تو نہیں ہے, مذاق کر رہی ہوں پر ہے. نازش کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے خواتین و ذات آپ کا بہت بہت شکریہ. زندگی رہی, میری رب کی رضا رہی, اور اللہ کا حکم ہو تو انشاءاللہ کل آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اپنے رب کی دی گئی نعمت و رحمت و برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاریے, کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. ہماری طرف سے خداحافظ.